बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम। अल्लाहुम्मा इजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअन। आमीन। आज हमारा मौजू बहुत ही अहम है। जैसा हमने पीछे एक मौजू किया था औलाद से रिलेटेड, औलाद की तरबियत से रिलेटेड, तो इसी तरह ये भी हमारे माशरती जिंदगी में एक शादीशुदा जो अफराद होते हैं उनकी एक बहुत अहम ज़रूरत है। ये जो आज का टॉपिक है, एक शादीशुदा ज़िंदगी की, एक सक्सेसफुल शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसकी बुनियाद क्या है, ऐसे क्या रूल्स हैं जिनको अप्लाई किया जाए कि हमारी ज़िंदगी जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन गुजर सके। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। इब्न कसीर इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया है। जैसा कि हम देखते हैं कि आसमान और जमीन, यही जोड़े मुख्तलिफ फॉर्म में भी हमें नजर आते हैं, जैसे आसमान और जमीन, सूरज और चांद, खुश्की और तरी, रोशनी और अंधेरा, जिंदगी और मौत, खुशी और गमी, फिर जन्नत और जहन्नुम, जिन और इंस, नर और मादा, और इसी तरह बहुत सारे और भी हमें ऐसे जोड़े नजर आते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द इन तमाम चीजों पे गौर फिक्र करें, ऑब्जर्व करें। अब इन तमाम चीजों को पैदा करने का मकसद क्या है? ताकि हम इनमें गौर फिक्र करें और अपने खालिक को पहचान सकें। वो कौन है? वो वहदहू ला शरीक है। वो एक है जिसका कोई शरीक नहीं है, जिसका कोई पार्टनर नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन तमाम जोड़ों के, और अगर हम सिर्फ यहाँ जोड़ों ही की बात कर रहे हैं तो अगर उसमें भी देखें तो क्या क्या शो करता है ये जो जोड़ा जोड़ा अगर हम देखते हैं अपनी सराउंडिंग में, इनमें गौर फिक्र करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई को शो कर रहा है। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो चाहते हैं पैदा करते हैं। फिर एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और इसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे आराम पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियान मवद्दत और रहमत यानी मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं। अब यहाँ इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें शादी का एक मकसद भी बता दिया है, और भी बहुत से मकासद हैं। यहाँ एक मकसद जो बताया गया है ताकि इंसान, ताकि हस्बैंड और वाइफ वो आपस में एक दूसरे से सुकून हासिल कर सकें। और उसके अलावा हमें गौर फिक्र करना है इन तमाम चीजों में जो जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा की। इसी सालिह ने इस बारे में फरमाया है कि काइंडनेस इज समथिंग वेरी इजी। लाइक अगर हम चाहते हैं कि एक पुरसुकून एक जिंदगी हमें मिले और एक हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आए, तो उसके लिए दो चीजें अगर इख्तियार कर ली जाएं तो बहुत आसान हो जाएगी लाइफ। एक है अ चीयरफुल फेस, नंबर टू अ जेंटल वर्ड्स। यानी अगर हम ये दो चीजें रिपीटेडली करते रहते हैं, यानी एक जब भी मिलें किसी से अच्छे मुस्कुराते चेहरे से मिलें, और जब भी अपनी जुबान को यूज करें, अपने कुछ वर्ड्स निकालें तो वो हमेशा काइंड हो, जेंटल हो। तो ये चीजें अगर हम रिपीटेडली करते रहते हैं तो हमारी ये हैबिट बन जाती है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अपने हस्बैंड्स के साथ करें, क्योंकि और इसको अप्लाई करना कोई भी इंसान इन दो चीजों को तभी कर सकता है जब वो इस आयत पे अमल करता है, इदफा बिल्लती ही अहसन, कि हर बुराई को हमने अच्छाई से रिप्लेस करना है।
ٹھیک ہے. تو ہم اپنے ہسبینڈس کے ساتھ یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری لائف پیسفل ہو جائے گی اور ان کے لیے بھی ایک سکون کا ذریعہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی. پھر ادفع باللتی ہی احسن کے ذریعے ہمارے دشمن بھی ہمارے دوست بن سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو اپنی لائف میں شامل کر لیں اور ابھی سے ہم ان دونوں چیزوں کو بھی اپنی لائف میں شامل کریں. ہمیشہ مسکراتے چہرے اور اچھے الفاظ کے ساتھ، کائنڈ ورڈز کے ساتھ، جینٹل ورڈز کے ساتھ. پھر شادی کا ایک اور اہم مقصد جو ہمیں پتا ہے وہ یہ ہے کہ صالح اولاد. شادی کے تھرو ہمیں صالح اولاد نصیب ہوتی ہے، یعنی اگر جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور امت کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہوگی. یعنی ہم شادی کو صرف یہ نہ سمجھے کہ دو لوگ بس آپس میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے بہت سے اہم مقاصد ہیں جو اسلام نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. ہمیں ان کو جاننا ہے اور پھر ہم نے تقویٰ اپنے اس ریلیشن میں تقویٰ کو رکھتے ہوئے اپنے اس ریلیشن کو اچھا رکھنا ہے تاکہ نیکسٹ جو جنریشن ہمارے پاس ہوگی، جو اولاد ہوگی، وہ صالح ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور امت کے لیے بھی خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہو. تو انشاءاللہ باقی کی چیزیں ہم عثمان نورین باجی سے جانیں گے، اور اس سے پہلے کچھ اہم چیزیں میں آپ کو بتاتی چلوں. ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن آپ اپنے کمنٹس شیئر کر سکتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اپنے مائک میوٹ رکھیں گے اور مختصر اور جامع الفاظ میں آپ اپنے سوالات پوچھیے. اور سٹارٹ میں بار بار سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈائریکٹ جب بھی آپ کو انمیوٹ کرنے کو کہا جائے تو ڈائریکٹ اپنا سوال کیجیے انشاءاللہ، تاکہ باقی لوگوں کو بھی موقع مل سکے. جزاکم اللہ خیرن. اب میری گزارش ہے کہ عثمان نورین باجی اپنی ٹاک کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. آپ نے بہت اچھی بات سے آغاز کیا کہ شادی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور کیسے ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما. اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں یہ دنیا بنائی تو وہاں پر اس کا نظام بھی بنایا، اور اس نظام کے اندر انسانوں کے رشتے ناطے بنائے، اور وہ رشتے ناطے کس کے ساتھ کیسے ہوں گے، کس کا کیا حق ہوگا، کیا فرض ہوگا، کس کا ملاپ کس کے ساتھ ہونا بہتر ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی. جیسے سورج کا کیا کام ہے، بادل کا کیا کام ہے، درخت کیا اگائیں گے، کون سی زمین کس کو کیا پھل لائے گی، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمتیں اور اس کے علم پر مبنی وہ سب انتظامات ہیں جو ایک خوشحال اور ایک اچھی زندگی بنانے کا ذریعہ ہیں. بالکل اسی طرح جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ بھی جو اس کا نظام بنایا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک خوشحال زندگی کو جنم دیا جا سکے. اس زندگی کے آغاز میں ہر انسان کا پیدا کہاں ہونا ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں معاملات رکھے. اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری چوائسز کی نہیں ہیں. مثلا ہمارے والدین ہماری مرضی کے نہیں ہیں، ہمارے والدین کے لیے ہم بطور اولاد ان کی مرضی کے نہیں ہیں. اسی طرح شادی سے بننے والے بہت سے بے شمار رشتے، یا اس دنیا میں آنے کے بعد جو بھی رشتے ہمارے بنتے ہیں، کوئی ماموں ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خالو ہے، کوئی پھوپھا ہے، بے شمار رشتے، وہ سب ہماری چوائس نہیں ہیں. وہ سب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیے، اور ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے اتنے سارے خیر خواہ، اتنے سارے رشتے بن جاتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اس سارے نیٹ ورک کو بنانے کا مقصد اور کس کے ساتھ کیا حقوق و فرائض ہوں گے، یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بھرپور، محفوظ، اچھی زندگی گزار سکے، تاکہ اسے اعتماد ہو کہ کون سے رشتے میرے اپنے سگے ہیں،
کون سے رشتے وہ ہیں جو میری بھلائی اور خیر چاہتے ہیں، تو گویا جو رشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ان کو نبھانا ہی ہمارا فرض ہے۔ اب چاہے وہ ہماری چوائس کے ہیں، ہماری پسند کے ہیں، ہماری پسند کے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے حقوق و فرائض آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں، اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے ان سب کا احترام کرنا اور ان کو ان کا حق دینا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جو بیان کیا جاتا ہے وہ والدین کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں عمومی طور پر، لیکن یہ والدین کا رشتہ بنتا کہاں سے ہے؟ تو اس کا آغاز میاں بیوی کے بننے سے ہوتا ہے، جس کا آغاز نکاح سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک نکاح بعد میں بہت سے رشتوں کو جنم دے دیتا ہے۔ نکاح میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے جسے پڑھنا مسنون ہے، جو عمومی طور پر جس وقت شادی کے وقت پڑھا جاتا ہے تو لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے، وہ اس وقت اپنی خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں، نہ باقی لوگ سنتے ہیں کیونکہ وہ ایک عربی میں خطبہ ہو رہا ہوتا ہے جو میجورٹی ہماری اس سے ناواقف ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی شادی کو اس لحاظ سے دیکھا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کون سی ایسی ذمہ داریاں میرے اوپر عائد ہوں گی جو مجھے پہلے سے پتہ ہونی چاہیے۔ اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں وہ رواج بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو شادی کی تیاری کے موقع پر جہاں کپڑے زیور بنایا جاتا ہے وہاں یہ بھی بتایا جائے کہ ان دو رشتوں کا، کہ ان دو لوگوں کے ملنے سے جو رشتہ بنے گا اور پھر ان سے جو باقی رشتے بنیں گے ان کو کس طرح نبھانا ہوگا، ایک مرد کی ذمہ داری کیا ہوگی، پھر اسی طرح ایک عورت کس طرح سے اپنے شوہر کا خیال رکھے گی یا گھر کو آباد کرے گی۔ تو یہ سب نالج نہ دینے کی وجہ سے بعض دفعہ ایک وہ خوشی کا موقع بعد میں بہت ساری رنجشوں میں بدل جاتا ہے، اور بعض دفعہ کوئی شخص ایک ازیوم کر لیتا ہے کہ شاید یہ ایک فینٹیسی ورلڈ ہوگی کہ جس میں کوئی شخص دو لوگ شامل ہو رہے ہوں گے، لیکن شادی کے بعد جب حقیقت سامنے آتی ہے اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک ذمہ داری اٹھانا ہے اور ایک دوسرے کو نبھانا کرنا ہے یا جو ایک دوسرے کے فرائض ادا کرنا ہے، ان سب کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ اس یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ساری انجوائمنٹ جو ایک نئے رشتے کے ساتھ تھی وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا رشتہ جو بنایا ہے اس میں خطبہ نکاح میں بات کیا کہی جا رہی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنی بدعمالیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ اپنے در سے دھتکار دے اس کے لیے کوئی راہبر نہیں ہو سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر صرف اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیے اور انہیں زمین پر پھیلایا،
اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ذریعے یعنی جس کا نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو کہ بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایسی بات ہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے بڑی ہی کامیابی اختیار کی۔ یہ ہے وہ خطبہ جو ہم سب شادی کے موقع پر سنتے ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو جو بات بار بار ریپیٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ گویا کہ نکاح کا معاملہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، کوئی پرائیویٹ فنکشن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم اپنی مرضی کے ساتھ جب چاہے اسے کر لیں اور جب چاہے توڑ دیں، جب چاہے ہم اپنے شوہر کو یا شوہر بیوی کو اس کے حق دے، جب چاہے نہ دے، جب چاہے مار لے، جب چاہے اچھا رکھ لے، چاہے تو گھر سے نکال دے، چاہے تو بچے چھین لے، چاہے تو جو مرضی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میں جو چاہے کروں، یا میرا شوہر ہے، میں جیسے چاہے سلوک کروں، یا میری ساس ہے، میرا دیور ہے، میرے اور رشتے ہیں، میں جیسے چاہے ان کے ساتھ رہوں۔ یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ عمومی طور پر ہم اسے دینداری تصور نہیں کرتے یا اسے دینی ذمہ داری تصور ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اتقوا اللہ کا معاملہ حل ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے، جو سب سے پہلے بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنی بدعمالیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمارے نفس کا شر حائل ہو جائے اس رشتوں کے اندر۔ کیونکہ بعض دفعہ نیت کی خرابی، دلوں کی تنگی، بخیلی، بغض، دھوکہ، ہر چیز شامل ہونے سے رشتوں کی برکت ہی اٹھ جاتی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ دکھایا کچھ جاتا ہے اور جب شادی ہو جاتی ہے تو معاملہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ کتنا رشتہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ لڑکا یہ کرتا ہے، پتہ چلتا ہے اس نے تو یہ کیا ہوا ہے، یا اسی طرح اپنا سٹیٹس دکھانا یا اپنے آپ کو شو ایسا کرنا اور بعد میں دوسرے کے لیے تنگی کا باعث بننا۔ تو لہٰذا پناہ اس چیز سے مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بد نیتوں کا وبال ہمارے گھرانوں پر لے کر آئے۔ پھر اسی طرح جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت نہ دے وہ نہیں پا سکتا۔ گویا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک رہنمائی لینی چاہیے، ایک باقاعدہ دینداری کے طور پر اس مرحلے کو سیکھنا چاہیے کہ ایک بیوی کو جس کو میں گھر لا رہا ہوں اسے مجھے کیسے رکھنا ہوگا، یا اسی طرح اس کے بننے والے جو رشتے ہیں، میرے ساس سسر کے رشتے ہیں، ان کے کیا رسپیکٹ ہے میری زندگی میں، یا ایک شوہر کے جو والدین گھر والے ہیں مجھے ان کے ساتھ کیا نبھانا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اگر انسان جان لے تبھی یہ ہو سکتا ہے کہ اتقوا اللہ کا مرحلہ طے ہو سکے۔ اور پھر کتنا تقوی اختیار کریں اس معاملے کے اندر، کیونکہ بعض دفعہ ہم روزے بہت اچھے رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب پائی پائی کا کرتے ہیں، عمرے اور حج کرنے کے لیے دوڑے چلے جاتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگز لیتے ہیں، اور اس میں سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو شاید عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں معاملہ معاشرت کا آتا ہے، معاملات کا آتا ہے، وہاں ایک تو ہم سیکھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہاں پر بھی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں کیونکہ اس کو تقویٰ کے دائرے میں لایا ہی نہیں جاتا۔ پھر اگر تھوڑا بہت ایک دوسرے کے ساتھ کر بھی لیا جائے تو اس صورت میں بھی پورا حق دینے میں بخیلی کی جاتی ہے۔ تو کتنا تقویٰ کریں، گھر کے اندر، بیڈ روم کے اندر، معاملات کے اندر، خاندان کے اندر تقویٰ کی حد کیا ہونی چاہیے؟ تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ یہ پابندیاں، یہ حقوق و فرائض اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈالے، لہٰذا معاملہ کرتے ہوئے یہ یاد رہے کہ مجھے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور کب تک تقویٰ کرنا ہوگا؟ تو تمہیں موت نہ اس حال میں کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرما بردار ہو۔ گویا کہ اصل متقی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے اندر بھی تقویٰ کے ساتھ رہنا جانتا ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے احوال جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں آتا ہے کہ ایک شخص جب جنتی ہے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس طرح جنت میں آ گئے، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔
گویا جو شخص جہاں پر وہ بہت ہی کھلا ہوا ہوتا ہے یا بہت کیجول ہوتا ہے اس کا رویہ یا اس کا دن رات کا واسطہ ہوتا ہے، اگر وہاں پر وہ تقویٰ کی زندگی گزار سکتا ہے، یا اسی طرح شوہر بیوی بچوں کے ایک مدارج ہوتے ہیں جس میں ایک شوہر کا سپر ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک اس کا مقام ہوتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر اس کے بیوی بچے آتے ہیں، تو جو شخص اوپر ہو کر بڑے مقام پر ہو کر دوسروں کے لیے محسن بن سکے، ان کے لیے احسان اور تقویٰ کا رویہ اختیار کر سکے، اصل میں وہی متقی ہے۔ پھر اسی میں دیکھا جائے تو کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بار بار یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ڈرنا کس سے ہوگا؟ جب انسان اللہ سے ڈر کر معاملہ کرے گا تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ میرا جو یہ رشتہ ہے مجھے اسے نبھانا کس طرح ہے، کیونکہ اس ایک رشتے کے ساتھ نسلیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ایک رشتہ درست ہو جائے، اس کے معاملات درست ہو جائیں، اس کے اخلاق درست ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے ہو جائیں تو نسلیں سدھر جاتی ہیں، اور اگر ان میں بگاڑ آ جائے تو نسلیں بکھر جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایسے گھرانے جہاں پر میاں بیوی کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، جہاں پر اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایک کشادگی ہوتی ہے، اچھا رویہ ہوتا ہے، وہاں نسلیں یہ سب کچھ سیکھتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے بچے صرف ہماری آنکھوں کا رنگ، ہمارے فیچرز، وہ سب کچھ نہیں لیتے، بلکہ وہ ہمارا اخلاق بھی کیری کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کی آنکھیں نیلی ہوں تو ان کے بال گولڈن ہوں تو ان کی ہائٹ اتنی ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اخلاق اور کردار اور ہماری سوچیں اور خیالات اور معاملات ہیں وہ سب بھی خود بخود ان میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، چاہے ہم بظاہر ان کو جتنا مرضی اسلامی اسکولوں میں بھیجیں، قاری حضرات لگوا کے ان کو حافظ قرآن کیوں نہ بنا دیں، لیکن اگر ہمارے گھر کا ماحول اور ہماری ذاتی جو اخلاق کا کردار ہے وہ نہیں سدھرے گا تو وہ چیزیں بھی ان کے اندر اسی طرح ٹرانسفر ہوں گی جیسے ہم باقی نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر وہ سب کچھ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مرد اور عورت جو کا رشتہ ہے، اور اس کے بعد اس سے آگے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے گئے ہیں، تو گویا یہ ایک بہت ہی اعلیٰ بہت ہی ذمہ داری کا مقام ہے کہ جب ایک شخص کو کوئی میاں بیوی کے درجے میں ڈھالا جائے تو اس وقت وہ ایک سمجھداری کا مظاہرہ کرے، اور بہت سی اپنی وہ خواہشات یا بہت سے اپنی دل کی تنگیاں ان پر قابو پاتے ہوئے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سی زندگیاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو ایک ایک بچہ ایک ہیرے کی طرح ہوتا ہے، ایک ایک کا رشتہ جو ہے وہ ایک ہیرے اور جڑے ہوئے نگینوں کی طرح ہوتا ہے، اور جو شخص یہ سلیقہ جانتا ہے، آپ دیکھیں کہ ویسے موتی بکھرے ہوں تو صرف موتی ہوتے ہیں، سونا ویسے ہو تو صرف سونا ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ایک جڑاؤ بن جاتا ہے اور ہر نگینہ اس کی صحیح جگہ پر فٹ ہو جاتا ہے تو وہی کتنے مہنگے داموں بکتا ہے، پھر اس کی ویلیو کیا بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح رشتے نگینوں کی طرح ہوتے ہیں، اس کو صحیح جگہ پر جڑنا اور صحیح جگہ پر اس کی پلیسنگ ہونا ہی اس کا حسن اور خوبصورتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کا مقام بتا دیا کہ اسے قوام بنایا گیا ہے، اور قوام کا مطلب کیا ہے کہ اسے نگران ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے نان نفقے کا اہتمام کرتا ہے، ان کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، ان کی عزت کی پروٹیکشن کرتا ہے، تو یہ اس کا مقام ہے۔ اسی طرح بیوی کا اپنا مقام ہے کہ وہ گھر میں ایک پرسکون ماحول پیدا کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر بار کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں کا اپنا مقام ہے کہ وہ والدین کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں، ان کے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، ان کی جو بھی کنٹریبیوشن ہے اس کو ماننے والے اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنے والے ہیں۔ گویا ہر شخص اگر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ان تمام ذمہ داریوں کو نبھاتا جائے تو یہی وہ ایک خوبصورت لڑی ہے کہ جو جب ترتیب پاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل یہ خوبصورتیاں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں، کبھی اچھے اخلاق کی صورت میں، کبھی دین دنیا کی بھلائیوں کی صورت میں، کبھی اس طرح کی بھلائیاں جو صدقہ جاریہ بنتی چلی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں دیکھتے ہیں کہ نسل در نسل مطیع اور فرما بردار ہیں، اور پورا گھرانہ ہے کہ اگر بیوی سے اللہ کی راہ میں قربانی مانگی جا رہی ہے تو بیوی حاضر ہے، اولاد سے مانگی گئی اولاد
اولاد حاضر ہے، شوہر سے مانگی گئی شوہر حاضر ہے. تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیاں بھلائیاں وہاں ہی رکھتا ہے جب ہم اپنے آپ کو اس کے قابل بناتے ہیں. پھر اسی لیے کہا گیا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں مجھے کون ہے جو پوچھ سکتا ہے. بعض آپ دیکھیں کہ گھرانوں میں مرد حضرات بہت سخت مزاج کے ہوتے ہیں، یا جھگڑالو ہوتے ہیں، یا بخیل ہوتے ہیں، یا رشتہ نبھانے کی پوزیشن نہیں رکھتے ہیں. ہر وقت ایک ایروگینٹ سا رویہ ہوتا ہے. بعض گھرانوں کے اندر بعض دفعہ کچھ بڑے بزرگ حضرات ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ساس سسر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی صورت سے گھر نہیں بسنے پا رہا ہوتا ہے، ان کے رویے ایسے ہوتے ہیں. تو ہر شخص یہ سوچے کہ اگر آج میں کسی کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتی ہوں، کوئی رویہ اختیار کرتی ہوں، تو کل کو وہ چیز مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا. ہر شخص جواب دہ ہے اپنے ہر عمل کا. لہٰذا بعض دفعہ آپ گھرانوں میں دیکھیں کہ کوئی ایک شخص کی بد اخلاقی یا ذرا سا تناؤ یا اس کا رویہ پوری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. بعض دفعہ بزرگوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ مردوں کی نادانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. بعض دفعہ عورتوں کی بے صبری کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی جس کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہم سب کو اپنے آپ کو یہ یاد کروانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر نگران ہے اور ہم ان تمام معاملات کے لیے جواب دہ ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نام لے لے کے اس خطبے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ اس رشتے کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور کیا کرو؟ قولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی بات کرو، معاملات کو سیدھا رکھو. اسی طرح معاملات کو اچھے سے حل کرو، کوئی لگی لپٹی نہ رکھی جائے. اللہ تمہارے سیدھی اور صحیح محکم بات کرو تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے معاملہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو گویا رشتوں کی کامیابی ہو، دنیا کی کامیابی ہو، کاروبار میں کامیابی ہو، کوئی بھی کامیابی ہو، اس کا ایک ہی نسخہ، ایک ہی بنیاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. جس کا جو فرض ہے نبھائے، جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، اور اس کے اندر اپنے آپ کو ایمان کے مطابق کرتے ہوئے خود دیکھا جائے کہ میرا تقوی مجھے کس چیز کی ہدایت کرتا ہے. اور صاف اور سیدھی بات کرنا، کیونکہ بعض دفعہ جب تناؤ آ رہا ہوتا ہے رشتوں کے اندر یا معاملات کچھ بگڑنے لگتے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا بوجھ دوسرے کے سر پہ رکھوں، تو گویا ایک دوسرے پر الزامات کی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. شوہر کہتا ہے بیوی ایسی ہے اس لیے گھر ٹوٹ رہا ہے، بیوی کہتی ہے میرا شوہر ایسا ہے اس لیے گھر ٹوٹ رہا ہے. تو جہاں تقویٰ ہوگا وہاں ہر شخص اپنے آپ میں جھانکے اور دیکھے کہ اگر گھر ٹوٹ رہا تھا تو میں نے بچانے کے لیے کیا کوشش کی تھی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ گھر کس کی وجہ سے ٹوٹا، سوال یہ ہے کہ جب گھر ٹوٹ رہا تھا تو آپ نے بچانے کی کیا کوشش کی تھی. کیا آپ نے قربانی کی حد تک کوشش کی تھی؟ کیا آپ نے اپنی ذات کو پیچھے کر کر دوسروں کے مفادات کو آگے رکھا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ گھر ٹوٹنا تو بہت آسان کام ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم جب چاہے ساتھ رہیں، جب چاہے ہم الگ ہو جائیں، لیکن اس الگ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت جو ہے وہ قابل مواخذہ ہو سکتی ہیں. کیونکہ ایک رشتہ جوڑنے میں جب اللہ کا نام لے کے جوڑا گیا تھا تو اس کو نبھانے کی ذمہ داری ان دونوں کے اوپر تھی جو اس رشتے میں تھے. بعض دفعہ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں رشتہ والدین کی وجہ سے ٹوٹا تھا، کوئی کہتا ہے ساس سسر ایسے تھے، کوئی کہتا ہے نند ایسی تھی، کوئی کہتا ہے کوئی رشتہ ایسا تھا جس نے بس ہمارے درمیان میں درار ڈالی. یاد رکھیں کہ جن دو کا نکاح ہوتا ہے اصل ذمہ دار وہ خود ہیں. دنیا آپ کو لاکھ ادھر سے ادھر کر لے، ہلا لے، دوسروں کی باتیں سنتے وہ ہیں، متاثر وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا رشتہ کمزور ہوتا ہے. اگر دو لوگوں کا اپنا رشتہ مضبوط ہے دنیا میں کوئی ان کو جدا کر ہی نہیں سکتا الا یہ کہ وہ خود جدا ہونا چاہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ موافقت کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے لیے راہ نکال دے گا. بات یہ ہے کہ کیا موافقت کرنا چاہتے تھے؟
تو جب ہمارے دل کھلیں گے، دل میں وسعت آئے گی، قربانی آئے گی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے مفادات کو اوپر رکھ کر اپنی ذات کو پیچھے کرنا آئے گا، تبھی یہ گھر بس سکتے ہیں۔ کوئی بھی جگہ آپ دیکھ لیں، چاہے آپ دفتر کی بات کر لیں جہاں پہ آپ کو لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا ہے، گھر کی انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیں، خاندان کو دیکھ لیں، برادری کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو گلوبلی دیکھ لیں، دو ملکوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ یہی اصول کام کرتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا ہی ایک دوسرے کو ساتھ چلانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس میں کچھ لینا کچھ دینا، لے دے کر ہی معاملہ ہوتا ہے اور قربانیاں مانگتا ہے۔ اور یہ قربانیاں بھی آپ دیکھیں کہ ساری زندگی تو چلتی ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن یہ جو شروع کے سال ہوتے ہیں خاص طور پر، یہ اس وقت کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے سال ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، مزاج میں ڈھل رہے ہوتے ہیں، تو یہ مارجن اپنے آپ کو ضرور دینا چاہیے کہ ابھی ہم اگر ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پا رہے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ لیں گے، اور سمجھنے کی کوشش کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اس میں بعض دفعہ آپ یہ جو دیکھتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی بھلائی کی خیر کی بات ہے، ابھی دوسری نہیں ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، تو یہ سمجھنا کہ کوئی شخص میرے مزاج کے مطابق، میرے مزاج کی بیوی ہو تو وہ ساتھ چلے گی، میرے مزاج کا شوہر ہو تو یہ گھر بسے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک الگ انسان کے طور پر، ایک یونیک انسان کے طور پر، ایک وی آئی پی انسان کے طور پر، ایک انڈیویجول انسان کے طور پر پیدا کیا کہ اس جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ واحد ہے، وہ یونیک ہے۔ جیسے ہماری شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، دنیا میں ہر شکل مختلف ہے، بالکل اسی طرح ایک سے دو مزاج نہیں ملتے، کوئی دنیا میں ایسے نہیں، حتیٰ کہ ہمارے بہن بھائی بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں جن کے ساتھ ہم پوری زندگی گزارا کرتے ہیں۔ لیکن کیسے کرتے ہیں؟ اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا ہے جیسا بھی ہے، کوئی ذہین ہے تو بھی اچھا ہے، کوئی کم ذہن کا تو بھی اچھا ہے، کوئی شکل میں کم ہے تو بھی اچھا ہے کیونکہ وہ میرا بہن بھائی ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو کہ شادی کے بعد رشتے نبھانے میں بھی کام آتی ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے جو جیسا بھی ہے۔ لوگوں کو ان کی خامیوں سمیت قبول کریں گے تو آپ اچھا گزارا کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے اندر بھی جو خامی ہے مجھے بھی بہت سے لوگوں نے قبول کر رکھا ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ تو جیسے دوسروں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرا بھی فرض ہے کہ میں دوسرے پر احسان کرتے ہوئے اس کو اس کی کمی بیشی کے ساتھ قبول کروں۔ حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے جو ایک بہت اہم حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو نہ ساز و سامان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر وہ بیٹھے گا اور اس کی کچھ نیکیاں اس کے مظالم کے قصاص کے طور پر، یعنی اس کے بدلے کے طور پر ایک مظلوم لے جائے گا اور کچھ دوسرا مظلوم لے لے گا۔ پھر اگر اس کی نیکیاں اس کی خطاؤں کا قصاص ادا کرنے سے پہلے ہی ختم ہو گئیں اور پھر اس کی مظلوموں کی خطائیں لے لی جائیں گی اور اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جس انسان نے اللہ کے حقوق تو ادا کیے ہیں مگر اس کے ساتھ انسانوں کے حقوق میں کہیں نہ کوئی حق تلفی ہوتی رہی ہوگی، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کی نیکیاں وہ لوگ لے جائیں گے جو دنیا میں مظلوم تھے، اور حتیٰ کہ وہ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو باقی لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے، کیونکہ ہم اللہ کے حق میں تو ڈر جاتے ہیں بعض دفعہ کہ اگر مجھ سے ایک فرض روزہ چھوٹ جائے، مجھ سے نماز چھوٹ جائے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں اس کی قضا کر دوں کسی نہ کسی طرح۔ لیکن جب مجھ سے لوگوں کے حقوق چلے جائیں تو میرے اندر یہ خوف نہیں آتا کہ قیامت کے دن یہ میری نیکیاں لے جائے گا، یا میرا جو فرض ہے اگر میں نے ادا نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے مواخذہ کرے گا۔ تو یہی سنجیدگی ہمیں معاملات میں بھی اپنانی چاہیے جیسے کہ ہم عبادات میں اپناتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے،
بس اسے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی عیال سے حسن سلوک کرتا ہے. یعنی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. یہ جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں، فلانا شخص شوہر ہے، فلانا باپ ہے، فلانا بھائی ہے، یہ تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آباد کرنے کے ایک ذریعے بنا دیے ہیں. اصل میں ہم تنہا اس دنیا میں آئے ہیں اور تنہا جائیں گے. تو ہمارا جو حساب کتاب ہے وہ تنہا ہی ہوگا، اور باقی سب جتنے لوگ ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اس لیے اگر ان سب کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے ڈیل کریں گے تو آپ احسان کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ کے ڈیل کریں کہ فلاں سے میرا تعلق اس لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ شخص میری نند بالکل اچھی نہیں ہے، فلانا میرا بھائی جو ہے میرا حق کھاتا ہے اس لیے مجھے اس سے بھی اچھا نہیں کرنا، فلانے سے میری نہیں بنتی کیونکہ میرا وہ سگا وہ لگتا ہے، تو ہمارا کوئی کچھ نہیں لگتا. یہ جو ہمارے رشتے ہیں یہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہم نے نہیں چوائس کیے، یہ ہمارے کسی ڈاکومنٹ میں نہیں لکھے ہوئے کہ ہمارا ماموں کون ہے اور ہماری پسند کا ہے یا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب بنائے تھے تو ان کی اچھائی برائی کے ساتھ ہمیں یہ پیکج میں ملے تھے. لہذا جو جیسا ہے اس کے مطابق اسے قبول کرنا اور اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہماری زندگی میں یہ اصل ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک کنبے میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں سب کے آپس میں حقوق و فرائض جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور نکاح کے لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، بس جو کوئی میری سنت پر چلے گا وہ مجھ سے تعلق میں ہے، اور جو میری سنت پر نہ ہو وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. گویا کہ نیک ہونے کا مطلب، متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے میں اتنا متقی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں دوسروں کے حق ادا نہیں کر سکتا لہٰذا میں شادی ہی نہیں کرتا، نہ ذمہ داری آئے گی نہ میرا حساب جو ہے وہ کڑا ہوگا. تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ مصروف، سب سے زیادہ اللہ کا حق ادا کرنے والے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نکاح کیے، آپ نے ایک فیملی لائف گزاری، اپنے تمام جو بیویاں تھیں ان کا حق ادا کیا. اور اس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ رہبانیت کی زندگی گزارے کہ صرف نیکی نیکی میں رہے لیکن وہ فیملی بنانے کے حق میں نہ ہو. اب ایک فیملی بنانا جو ہے وہ نکاح کے ساتھ وابستہ ہے. لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ شادی نہ کرنا اور یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شادی تو کر لینا لیکن فیملی پلاننگ کو اس طرح کرنا کہ ہم بچے نہیں کریں گے 6 سال تک تاکہ ہم اپنی لائف کو انجوائے کر سکیں. اس کے بعد بس ہم 2 بچے کریں گے تاکہ ہم پہ ذمہ داری آئے نہ، بس نہ ہوگے بچے اور نہ ہی ذمہ داریاں ہمیں کرنی پڑیں گی. تو یہ تمام چیزیں بھی جو شریعت کے مقاصد ہیں اس نکاح کو کرنے کے اس کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشتے ناطے بنائے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ ہی کی بات حق ہے. اب آپ دیکھیں جب 2 بچے ہوتے ہیں بڑی جلدی سے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے نکل جاتے ہیں، تو انسان جب تنہا ہو جاتا ہے تو اسے تب احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے تھے. اور جتنے بچے ہو جائیں، آپ دیکھیں جن کے 8 بچے ہیں وہ بھی ایک وقت پہ آ کے جو ہے وہ تنہا ہوتے ہیں. لیکن وہ جو ایک تعلق ہے، وہ جو ایک رشتہ ہے، وہ جو ایک جتھا اللہ نے ان کو دے رکھا ہوتا ہے، وہ انسان کے ذہنی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے. محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ ایک نہیں حاضر ہوتا تو دوسرا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کو تحفظ کا، خوشی کا اور نیکی کمانے کا احساس دیتی ہیں. کیونکہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری نیکیاں بھی وابستہ ہوتی ہیں. کیونکہ ہم پہ 2 ہی بیسک سبجیکٹس ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ تو ادا ہو جاتا ہے جب ہم نماز روزہ کریں، لیکن حقوق العباد اس وقت ادا ہوں گے جب ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اگر ہم لوگوں کے ساتھ ہی نہیں ہیں، نہ میری شوہر سے بنتی ہے، نہ ساس سے بنتی ہے، نہ بہن بھائیوں سے بنتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری پرائیویسی کا تقاضا ہے لہٰذا میں وہاں کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتی، تو جو حقوق العباد ہیں پھر وہ نیکیاں کس کے ذریعے سے ہوں گی؟ وہ کہاں سے ہمارا پلڑا بھاری ہوگا جب ہمارا تعلق ہی لوگوں سے نہیں ہے یا ہماری زندگی میں لوگ رشتے ناتے ہیں ہی نہیں. ایک وہ 2 بچے جو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بیٹا جو ہے اس کے بچوں کے لیے نہ کوئی چچا ہے نہ کوئی تایا ہے، نہ کوئی خالہ ہے نہ کچھ ہے، تو وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ ہے ہی نہیں رشتے. تو انسان یہی وجہ ہے کہ آج ہم ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے آس پاس سے رشتے چھٹتے جا رہے ہیں. ہم نے والدین کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنی ذات میں تنہا ہو گئے.
جب ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم پرائیویسی کے نام پر کسی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کو نہیں پوچھتے، کسی کی خدمت نہیں کرتے، کسی کا حال نہیں جانتے، تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں اور بہت جلدی کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں اور ہماری اولاد کو ہمارا احساس نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ایسا ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو آج ڈپریشن کا مرض ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ ہم نے ان لوگوں کا حق ادا نہیں کیا جن کا حق ہم پر اس نکاح سے بنتا تھا، تو یہی اس کا وبال ہے۔ اس لیے جب انسان بہت سارے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، رشتوں کے درمیان ہوتا ہے، اپنے فرض ادا کرتا ہے، تو ایک مشکل تو ضرور پڑتی ہے، لیکن وہ آخر میں اس کے لیے ذہنی سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ نکاح وہ چیز ہے جو انسان کی عزت اور عفت کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ دونوں جو لڑکا لڑکی ہیں جب وہ ایک نکاح کے دائرے میں آتے ہیں تو ان کی عزت ایک طرح سے محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طرح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، اس لیے نسل کو بڑھانے کی فکر کرنا اور ایک اچھی نسل کو پروان چڑھانا، اس کے لیے بیوی اپنا کردار ادا کرے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو سارا دن وقت ضائع کرتی رہتی ہوں، میں نے تو پی ایچ ڈی کیا تھا، میں تو گولڈ میڈلسٹ تھی اور آخر کر کیا رہی ہوں، صرف بچے پال رہی ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کا کام یہی ہے۔ ایک عورت کا جو پروٹوکول ہے، جو اس کی معراج ہے، وہ یہی رکھی گئی ہے کہ وہ اب اگلی آنے والی نسلوں کی جب پرورش اچھی کر دیتی ہے تو وہ گویا ایک اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو کرتی ہے۔ اس کا مقابلہ کسی مرد سے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ مرد تو لگ گیا کسی اعلیٰ پوسٹ پہ پہنچ گیا، میں اسی کے ساتھ کی تھی، میں نے بھی یہ ڈگری کی تھی لیکن میں بچے پال رہی ہوں، تو عورت اور مرد کا مقابلہ نہیں ہے۔ مرد کا اپنا ایک زون ہے، گھر سے باہر کی ذمہ داریاں نبھانا، وہ وہاں پر اگر اوپر جاتا ہے کسی پوزیشن پہ تو وہ اس کا میدان ہے، وہ وہاں جا سکتا ہے۔ لیکن جب عورت کا میدان اپنا وہ چھوڑتی ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اپنے اس اجر سے محروم ہو رہی ہوتی ہے جس کا اجر اسی کے ساتھ تھا کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتی۔ اور یہ ایک بہت ہی سعادت مند کام ہے کہ نسلیں بنانا، نسلوں کی تربیت کرنا، انسانوں کے اخلاق گھڑنا اور ان پر محنت کرنا۔ اصل یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت پر آ کر کوئی بھی آپ نوکری کر لیں، بزنس کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی ساری خدمات جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں اور آخرکار وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو عورت یا جو مرد اپنی نسلوں پر انویسٹ کرتے ہیں، ان کی نسلیں ان کو ریوارڈ دینا شروع ہوتی ہیں اس وقت جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو ایک اور نسل نیکی اور خیر کے راستے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ ایک اور نسل، آپ جانماز پہ ہوتے ہیں، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کی نسلیں اس جانماز پہ کھڑے ہو کر اللہ کے آگے رکوع سجود کرتی ہیں، تو گویا ایسا شخص جو ہے وہ اپنا یہاں سے جانے کے بعد بھی زندگی گزارتا ہے کیسی، یا اس کے بعد صدقہ جاریہ ہے۔ پھر اسی طرح اس نکاح کے ذریعے سے اور بہت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اس میں ہے کہ بہت سارے رشتوں کا وجود آنا، یعنی آدم اور حوا سے ایک معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان حقوق میں اگر دیکھا جائے تو نکاح کے ساتھ جو شوہر کے حقوق بنتے ہیں اور بیوی کے حقوق کچھ بنتے ہیں۔ شوہر کے حقوق میں یہ شامل ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ یہ دونوں زوجین کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، پھر اس کی اطاعت کی جائے، معروف میں جہاں جو شوہر بات کرے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کو مانا جائے، پھر اس کی خدمات کا احساس رکھتے ہوئے دل میں اس کے لیے شکر گزاری کے جذبات بھی ہوں، کیونکہ ایک شخص ہے جو آپ کے لیے کما کر لاتا ہے، صبح گھر سے نکلتا ہے، اس میں تھکتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں تو کرتے ہیں تو کیا ہوا، فرض ہے آپ کا، نہیں، یہ ایک شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کو موقع دیا اور ہمارے لیے محسن بنایا، ہم بھی اس کے لیے وہ شکر محسوس کریں۔ اسی طرح مرد شکر گزاری کے جذبات رکھتا ہو اس کے لیے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عورت اس کو دی جو اس کے گھر بار کی ذمہ داری لیتی ہے، اس کے بچوں کی ذمہ داری لیتی ہے، اور وہ پرسکون طور پر گھر کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ایک پرسکون گھر کا ماحول ہے۔ پھر اسی طرح جہاں تک ہو سکے معروف میں اسے راضی رکھنے کی کوشش کی جائے، پھر شوہر کے گھر بار مال اور بچوں کی حفاظت کی جائے اور اس کی کمائی کو اجاڑا نہ جائے۔ شوہر کے حقوق میں ایسا ہے کہ اس کے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے جن کا آنا وہ پسند نہ کرتا ہو، اور پسند نہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ اس گھر میں نہیں آئیں گے تو اس کیونکہ میں پسند نہیں کرتا اس لیے وہ نہیں آئیں گے، نہیں، یہ دونوں طرف سے ہے کہ صلہ رحمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر جہاں پہ شرعی
کچھ معاملات آ جاتے ہوں، مثلاً بعض گھرانوں میں جو میل کزنز ہیں ان کے ساتھ شادی سے پہلے بڑی دوستی ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، شوہر ہے وہ دینی مزاج کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ نامحرم اس گھر میں آئیں، خاص طور پہ میری موجودگی جب نہیں ہے وہاں پر تو تب آئیں، اس صورت میں شریعت کے تقاضے کو مانتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو گھر میں داخل نہ کیا جائے جو فساد کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے جائیں، یعنی یہ بھی ایک شوہر کے حق میں کیوں رکھا گیا تاکہ ایک عورت ایک اچھے ماحول کے اندر جو فرائض ہیں اپنے ادا کرے اور گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ اب یہاں پہ فرض روزوں کی بات نہیں ہے بلکہ نفلی روزوں کی بات آ رہی ہے، اور وہ بھی نفلی روزے اس صورت میں ہیں کہ اگر وہ گھر پہ موجود ہے تب کی بات ہے، مطلب اگر وہ گھر پہ موجود نہیں ہے اور آپ کوئی اپنے قضا روزے رکھنا چاہ رہے ہیں یا نفلی روزے رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھے جا سکتے ہیں۔ کہ سورہ توبہ میں آیات آتی ہیں، آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا گیا ہے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اب اسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ بات آئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تھا اس کے بارے میں کہ ان کے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ یہ جو ہم سونا جمع کرتے ہیں یہ کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو انسان کا بہترین خزانہ ہے؟ پھر فرمایا کہ انسان کا بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جب شوہر غائب ہو تو وہ اپنے نفس اور گھر بار کی حفاظت کرے۔ گویا کہ آپ نے جہاں پر سونے چاندی کی بات آئی تو وہاں پر ہی اسی یعنی خزانے اس کو فوراً مثال جو تھی وہ عورت کے ساتھ اسے لنک کرتے ہوئے بتایا کہ ایک یہ عورت کا ہونا بھی ایک اچھی نیک عورت جو ہے وہ بھی کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ گویا یہاں پہ معروف میں شوہر کی اطاعت کرنا اور گھر بار کی حفاظت کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ اب یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض دفعہ ہم اس کو برابری کا لیول اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم دونوں برابر ہیں اور ہم دونوں جیسے چاہے رہیں، اگر میں اس کی اطاعت کروں گی تو پھر وہ بھی میری اطاعت کرے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک رشتہ ہونے کے ناطے دونوں کے حقوق و فرائض ایک دوسرے پر برابر ہیں، لیکن کوئی بھی نظام چلانے کے لیے، کوئی ادارہ چلانے کے لیے، کہیں پر نظم و ضبط رکھنے کے لیے، معاملات کو بہتر طور پر چلانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں ایک سربراہ ہو، ایک شخص کوئی ذمہ دار ہو، تاکہ یہ پتا چلے کہ اس گھر کی ذمہ داری کون لے گا، یعنی کون کما کر لائے گا۔ اگر کوئی ذمہ دار ہی نہیں ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ بیوی کما کر لائے گی یا شوہر کما کر لائے گا؟ اسی طرح سے پروٹیکشن کا ذمہ دار عورت ہے یا مرد ہوگا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ لہذا دین اسلام نے ایک شخص یعنی کہ مرد کو قوام بنا کر یہ ایک اظہار کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو بطور حاکم کے ہوگا، بطور نگران کے ہوگا، لوگوں کے بیوی بچوں کے جتنے بھی نان نفقے ہیں اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، باہر کے معاملات کو دیکھے گا اور اس کے مطابق پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے آرام سکون کا باعث بنے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں حاکم ہوں، میری مرضی ہی چلے گی، میں چاہوں تو خوش ہو جاؤں تو سارا گھر خوش ہو، میں ناراض ہوں تو سارا گھر ناراض ہو۔ تو گویا بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہوئے اس کو ایک مس یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا مراد یہ ہے کہ جو حاکم ہوتا ہے اس کے کندھوں پر ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے ماحول کو بھی اچھا رکھے اور اپنے بیوی بچوں کی اچھی تربیت بھی کرے، اور جائز امور میں ایک دوسرے کو ایک سپورٹ کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ یعنی مرد جو ہے وہ ایک اس طرح کا ماحول بنائے کہ اس میں شریعت کا نفاذ بھی ہوتا ہو، کیونکہ بعض دفعہ مرد سمجھدار جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی دین سکھاتے ہیں، شریعت سکھاتے ہیں، اور اتنی عمدگی سے سکھاتے ہیں، اس قدر نرمی کے ساتھ، اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ سکھاتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو پہلے دین نہیں بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان شوہروں کے ساتھ جو ہے مل جاتی ہیں اور پھر وہ ویسے ہی ماحول میں ڈھلنے لگتی ہیں۔
لیکن کچھ دیندار مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈنڈے کے زور پر دین کو لاگو کریں گے تو وہ اپنے بچوں کو اور بیوی کو دین سکھا سکیں گے، حتیٰ کہ اس پر طلاقیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ بس ہم کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ تو دین ایک ایسی چیز ہے کہ جو رفتہ رفتہ جو ایسے شخص کے ساتھ جو واقعی دیندار شخص ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جو صبر ہے، جو حلم ہے، جو نرمی ہے، جو اخلاق ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسرے کو متاثر نہ کر رہا ہو اس کے ساتھ۔ لیکن اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے وہ وقت کا انتظار چاہیے، دوسرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اس نے دین نہیں پڑھا، اس نے اس کو نہیں پتا، اور اگر ہم آہستہ آہستہ ساتھ رہیں گے تو دوسرا شخص دین سیکھ جائے گا۔ لیکن یہ مارجن دینے کے لیے ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین قریش کی عورتیں ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین قریش کی نیک عورتیں ہیں کہ وہ بچے کے بچپن میں اس کے لیے بہت شفیق ہوتی ہیں اور خاوند کے ہاتھ کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ گویا یہاں پر بچوں پر شفقت کرنا اور بچوں کی پیدائش کا ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ نے ان کی تعریف کی کہ بچوں کے لیے شفیق اور مال کی حفاظت کرنے والی عورتیں جو ہیں وہ گھر کو ایک اچھا پرسکون ماحول دے سکتی ہیں۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کے اوپر لگاتے رہنا، اسی طرح بچوں کے خواہشات کو بھی ہم بعض دفعہ اپنی ہی خواہش نفس سے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم 1 سال کے 2 سال کے بچے کی جو برتھ ڈیز کرتے ہیں، پورے ہال بک کرا کے، اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا اسپینڈ کیا جا رہا ہے، یا اسی طرح بچے کو مہنگے مہنگے برانڈز پہنانا، جبکہ پتا ہے کہ وہ جو کپڑے ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے، لیکن اصل میں ہم کیا یہ اس کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں یا اپنے ہی اوپر تسکین کا سامان کر رہے ہیں؟ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں، چاہے شوہر کروڑوں کماتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا حساب ہونا ہے، اور ایک سمجھدار عورت جو ہے وہ اس کو جب خرچ کرتی ہے تو وہ یہ کیلکولیشن کرتی ہے کہ کیا مجھے اس پہ انویسٹ کرنا چاہیے، کیا اپنی خواہشات کو بے لگام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ کمایا کہاں سے، اور اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ لگایا کہاں پر تھا، اور یہ دونوں چیزوں کا حساب ہونا ہے کہ جو مال تھا اس کو کہاں خرچ کیا گیا تھا۔ اور عموماً خرچ خواتین زیادہ کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں رہنے والوں میں اکثریت عورتوں کی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کا احسان نہیں مانتی۔ اے مخاطب، اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ زمانے دراز تک احسان کرتا رہے، پھر وہ تم سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھ لیں تو فوراً کہے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی پائی ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ یا ربی، کہ یہ کتنی سچی بات بیان کی گئی ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی سے فیض اٹھاتا رہتا ہے۔ یہاں پہ عورتوں کا ذکر خاص طور پہ جو کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص، اور بعض مردوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دونوں میں یعنی یہ پائی جاتی ہے، یعنی بد اخلاقی کی صفت تو کسی میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ زیادہ تر خواتین میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ ان کا ذکر ہے کہ ناشکری ایک ناپسندیدہ چیز ہے اور اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر آیا ہے کہ جہنم کا باعث بن سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنے جو اسپاؤس ہے اس کی ناشکری کرے، اور اس کی ساری جو کوششیں ہیں، سارے احسانات ہیں، سارا وہ جو گھر میں اس کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو بالکل نیگیٹو کر دیا جائے ذرا سی بات کے اوپر، تو یہ عورتوں میں یہ بعض دفعہ ہوتی ہے کہ کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے میں نے تو۔ اسی طرح بعض مردوں میں یہ ہوتا ہے، تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو، تمہاری وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں، تمہاری وجہ سے بچے کے کم نمبر آ گئے تو فوراً ناشکری کرتے رہیں گے، تم تو انہیں دیکھتی ہی نہیں ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ناشکری کا رویہ یا جو بد اخلاقی کا رویہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے، یہ تعلقات کی خرابی جو ہے اس سے کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی جن گھرانوں میں ہر وقت ایک دوسرے کی ناشکری ہوتی رہے۔ تو اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اسپاؤسز کی قدردانی کی جائے، اگر ان سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو ان کی اصلاح ایک اچھے عمدہ طریقے سے کی جائے، اور اس کا مقصد اصلاح ہی کرنا ہو، نہ کہ ذلیل کرنا مقصد ہو اس کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں
کہ خاص طور پہ شوہر جو ہیں وہ ایک باہر کی زندگی میں رہتے ہیں اور کیا کیا وہ چیلنجز دیکھتے ہیں، کس کس طرح کے مراحل سے گزرتے ہیں، اور پھر آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ وہ کبھی گھر آ کے ہم سے بیان بھی نہیں کرتے کہ باہر ان کے ساتھ کیا ہوا، کتنی باتیں سننی پڑیں. بعض دفعہ روزگار کے لیے سارا دن مزدوروں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، کوئی روزگار نہیں مل رہا ہوتا. اور ایک وہ شخص جو آج کل اگر آپ دیکھیں تو 2.5-3 سال کا بچہ اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے، جو سوتے ہوئے جاتا ہے سوتے میں واپس آتا ہے، اور وہ ایک بچہ جو اس عمر سے نکلتا ہے وہ پھر کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتا. پھر اس کے بعد پڑھائیاں، پھر کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، پھر نوکری شروع، پھر نوکری کے بعد شادی، پھر بچے، ان کی ذمہ داریاں، ہوتے 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 وہ خود 60 سال کا ہو جاتا ہے. 60 سال کے بعد بھی وہ نوکری کی تلاش میں اس لیے ہوتا ہے کہ پھر بھی میرے بیوی بچوں کو کوئی نہ کوئی آرام ملتا رہے اور میں اس چیز کو کاٹ لوں اور ان کو آرام پہنچا دوں. تو آپ خود سوچیں کہ ایسا شخص جو کہ اپنے بیوی بچوں کو گھر بنا کے دیتا ہے لیکن وہ اس چھت کے نیچے خود وقت نہیں گزار سکتا. وہ آپ اپنے کپڑے دیکھیں، الماری کھولیں اور دیکھیں کہ وہ اس کے مال سے آپ کے کتنے کپڑے اور اس کے کتنے کپڑے، اپنے جوتے گنے اور اس کے جوتے گنے. اسی طرح سے وہ آرام جو آپ اس چھت کے نیچے لیتے ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کتنا وقت اس چھت کے نیچے گزارتا ہے. تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہمیں مردوں کی شکل میں ایک ڈھارس دی ہے، ایک ہمیں ڈھال دی ہے، ہمیں ایک پروٹیکشن دی ہے، اور ہمیں بن کمائے، ایک پائی لگائے بنا، من غیر حول منی، بغیر کسی قوت کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت دار ایک زندگی عطا کی ہے، اس میں یہ اعزاز مردوں کے ہاتھ پہ آیا. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ایسے مردوں کا، دعائیں دینی چاہیے، ان کی سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لقمے پہ صدقہ دینے کی بشارت دی ہے کہ ایک لقمہ بھی جو ایک شخص اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے. اب ذرا اپنے لقمے دیکھیں، اپنے بچوں کے لقمے دیکھیں، اور اس کے بعد مردوں کے صدقات گنیں، اور پھر اپنے صدقے دیکھیں کہ ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں. تو اس لیے جب اپنے گھر کے ماحول میں ایک شکر گزاری بچے دیکھیں گے، بیوی دیکھے گی، مرد دیکھے گا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کیسی آئیں گی. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہم بالکل ایکسپریسو نہیں ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ تو بڑا تکلف ہے کہ اگر ہم سوری اور پلیز کا لفظ باہر بول دیں گے لیکن اپنے گھر میں نہیں بولتے. اسی طرح باہر ہم کسی کے شکر گزار ہو جائیں گے، کسی نے ہمارے لیے کوئی ذرا سا کام کیا، لیکن اپنے گھر کے لوگ، ایک بیوی ہے سارا دن تھکتی ہے، کھانا بناتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، چاہے ملازموں سے کرواتی ہے، کوئی ملازم خود سے نہیں کرتا اگر آپ کی مینجمنٹ اوپر نہ ہو. تو یہ جو گھر ملازموں کی لائن بھی اگر ہے تو اس سے پیچھے کرانے والی وہ عورت ہی ہے. اسی طرح سے جتنے مرضی ملازم رکھیں، کرنے والا جب تک مرد خود اپنے بزنس کو نہیں محنت کرتا یا نوکری نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی اچھا گھر نہیں چل رہا ہوتا. تو یہ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. تو ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے ہوئے شکر گزاری کے جذبات اظہار کرنا بہت ضروری ہے. ایکسپریسو ہونا سیکھیں. اگر آپ شوہر کو ایک سودے کی لسٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے کے مطابق وہ سودا آ جاتا ہے، دل سے شکر گزار ہوں، کیونکہ اصل میں اس نے وہ سودا نہیں لے کر آیا. ہم کہتے ہیں ہاں تو اپنے گھر کا سودا تھا، اس میں کیا بات نہیں، وہ اصل میں آپ کے کہے کو پورا کیا گیا. تو اس کا ایک پروٹوکول ہے کہ آپ نے ایک چیز کہی، اپنی ضرورت بیان کی اور کسی نے آپ کے لیے اس کو پورا کر دیا. تو اپنے گھر میں دعائیں دینا سیکھیں. دروازے تک رخصت کرنے جائیں، جیسے کہ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کہ جب گھر سے کوئی جا رہا ہوتا تھا، چاہے بچے رخصت ہو رہے ہوں، چاہے شوہر رخصت ہو رہا ہو، تو اس کو دروازے تک دعا دے کے رخصت کرنا. یہ نہ ہو کہ کچن سے ہی آواز آ رہی ہو کہ اچھا ٹھیک ہے کنڈی لگا دینا، لاک کر کے چلے جانا. یہ رشتوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. چھوٹے چھوٹے جذبات، چھوٹے چھوٹے جسچر جو ہیں وہ انسان کو خوش کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور کنیکٹ کرتے ہیں. دروازہ لاک کر کے کوئی جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ دروازے تک آئیں اور اسے رخصت کریں، بچے کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا کنیکشن کیسا ہوگا. جب وہ گھر آئیں تو انہیں ریسیو کرنا، ویلکم کرنا، روزانہ یہ جملہ بولنا، ویلکم ہوم کہنا، اسی طرح دعا دے کے اپنے اس کو ریسیو کرنا. بچہ ہے تو متوجہ ہو کر اس کی طرف، آج اسکول میں کیا ہوا تھا، کیسے ہوئے تھے، خوشی کا اظہار اسمائلنگ فیس کے ساتھ کرنا، یا شوہر کو ریسیو کرتے ہوئے اسمائلنگ فیس کے ساتھ کرنا. آپ دیکھیے گا کہ یہ چیز آپ کو اتنا خوش کرتی ہے، اتنا پرسکون کرتی ہے، اور دوسرے کو ہر وقت یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں
یہ میرے اپنے لوگ ہیں، یہ میری خوشی میں خوش ہیں، یہ میرے کام سے خوش ہیں، یہ میں ان کو جو سکھ دینے کے لیے سارا دن باہر رہتا ہوں، یہ اسے مانتے ہیں کہ میں سارا دن باہر تھا تو میں ان کے لیے باہر تھا۔ لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ ہم ان چیزوں کو یعنی غیر اہم سمجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہاں اپنے شوہر کو کیا کہنا روز، اب اتنا بھی کیا، اتنے بھی، یہ تو بڑا رومانٹک ہونا، یہ رومانٹک نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو حقدار ہے رومانس کا یا محبت کا یا ان لفظوں کا یا ان پھولوں کا جو ہم بکھیرتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا اپنے فیس بک کے اوپر، اور اس سے ہم ڈھیروں دوستیاں کماتے ہیں، ڈھیروں رسپانس کماتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اگر یہی پھول، یہی جذبات، یہی جملے، یہی سب کچھ اپنے گھر والوں، اپنے خاندان کو دیا جائے تو کیا ان کی محبتیں ہمیں نہیں ملیں گی؟ کیا ان کی طرف سے ہمیں یہ جذبات نہیں ملیں گے؟ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ آپ کر کے دیکھیں یہ بات کہ اپنا ویلکمنگ انداز ایک دوسرے کے نہیں کریں، ایک دوسرے کو دعا دینا سیکھیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کھانا کسی نے بنایا آپ کے لیے، آپ کی بیوی نے کھانا بنایا، بچے بیٹھے ہیں، تو کہیں کہ بہت اچھا کھانا بنا ہے، چاہے آپ کو اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن صرف اس بات پہ کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہوا، کوئی اتنی گرمی میں کھڑا ہوا، اس نے اتنی محنت کی میرے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب انشاءاللہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ کیسی خیر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس جگہ پر یہ بات بھی آتی ہے کہ جو عورت اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی جو صورت بھی ہو، مقصود یہ ہے کہ مرد اور عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اس رشتے کو نبھاتے ہوئے ایک دوسرے کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی بنے۔ صرف ایک بس گزر رہی ہے، گزار رہے ہیں، بس زندگی ہے گزر جائے گی، تو زندگی کو گزارنے میں اور زندگی کے گزر جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی بس گزر جاتی ہے، ایک چھت کے نیچے ساتھ رہتے ہیں اور ایک ادھار کھائے ہوئے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اسی زندگی کو گزار کے جاتے ہیں اور عمدگی سے گزارتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح شوہر بیوی کی کچھ جیسے شوہر کے حقوق ہیں، اسی طرح سے بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ ان بیوی کے حقوق کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ شوہر بیوی کی کفالت کرے، یعنی بیوی کے تمام جو ضروری اس کے اخراجات ہیں وہ چاہے اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بیوی کا نان نفقہ ادا کرے۔ اسی طرح شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیویوں کے معاملے میں انصاف سے کام لے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اور سب کے حقوق پر یکساں طور پر توجہ کرے۔ اسی طرح شوہر کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ بیوی کے معاملے میں محبت اور خیر خواہی کا رویہ رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور بد سلوکی کرنے سے پرہیز کرے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نان نفقہ تو میں ادا کرتا ہوں، کھانا پینا سب کچھ تو تمہیں ملا ہوا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ بیویاں بعض دفعہ توجہ مانگ رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ وقت مانگ رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ صرف ایک ہنس کے بات کر لینا مانگ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے تمہیں کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں، کھانے کو ملتا ہے، پیسہ ہے، تم اپنی مرضی سے اٹھتی بیٹھتی ہو۔ تو وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ صرف یہ سب چیزیں ایک عورت کے لیے کافی نہیں ہوتی ہیں۔ عورت کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، محبت چاہیے ہوتی ہے، کوالٹی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق، نرمی اور عزت کے ساتھ بات کر لی جائے تو یہ چیز بھی انسان کے لیے تھوڑے وقت بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کو شوہر سے اتنی نفرت ہو کہ وہ اس کے ان حقوق کو ادا نہ کر سکتی ہو جو اللہ نے ضروری قرار دیے ہیں، تو وہ خلا لے سکتی ہے، یعنی اپنے ایک نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ تو دین نے جہاں مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، اسی صورت میں عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر مجبوری آ جائے تو وہ خلا لے سکتی ہے، لیکن اس کو کھیل نہ بنا لیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ناپسندیدہ چیز ہے جائز چیزوں میں وہ طلاق ہے یا گھر کا ٹوٹنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں گھر کو بسانے پر اتنی زیادہ توجہ دی گئی ہے، اتنی زیادہ بات کی گئی ہے کہ ہر قیمت پہ گھر بچانے کی کوشش کی جائے، الا یہ کہ بہت ہی ایمرجنسی کے حالات ہو جائیں اور اس صورت میں انسان کو ایگزٹ لینا پڑے، ادروائز حقوق کی کمی بیشی پر گھر کو بسانے کی پوری کوشش کی جائے۔
حکیم بن معاویہ کے باپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، بیوی کا تم پر یہ حق ہے کہ جو تو خود کھائے اسے بھی کھلائے، اور جو تو خود پہنے اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارا جائے اور اسے برا نہ کہا جائے، اور اسے جدا نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی۔ گویا کہ گھر کی بات گھر کے اندر، بیڈ روم کی بات بیڈ روم کے اندر ہی رکھی جائے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کا اختلاف آپس میں جب ہوتا ہے تو وہ سرعام لوگوں میں برائیاں کرنے لگتے ہیں، بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی برائی کرنے لگتا ہے، یا اپنے گھر والوں کے سامنے اس طرح بیان کرتا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی بات کو کہ جیسے وہ بہت بڑی بات ہو، جبکہ اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو اسے یہ فرمایا گیا ہے کہ بعض دفعہ کھانا پینا تو ویسے ہی کر لیتے ہیں جیسا خود کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یا چھوٹی چھوٹی بات پہ میکے بھیج دیتے ہیں، تم تو گھر چلی جاؤ اپنے، تم تو اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، یعنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو اسپیس دینے کے لیے، یا اپنے آپ کو اس تناؤ سے نکالنے کے لیے بیوی کو برداشت کرنے کے بجائے یا معاملات کو سلجھانے کے بجائے اس کو گھر سے نکال دینے میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زیادہ بہتر طریقہ ہوگا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے یہ ایک اخلاق کے خلاف ہوتی ہے۔ جہاں انسان روٹی پانی کا اس کے ذمہ دار ہے، وہاں اس کی عزت کا اور اس کے گھر کو بسانے میں جو مددگار معاون جو ہو سکتی ہیں باتیں، اس کا بھی وہ ذمہ دار ہے، یعنی گویا دونوں پر ذمہ داری آتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض دفعہ اگر ناراضگی ہو بھی جاتی کسی بات کے اندر تو اسے طول دینے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ ایک ہوتا ہے انا کا مسئلہ بنا لینا اور ایک ہوتا ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوچنا۔ تو یہ جہاں انا بیچ میں آ جاتی ہے ایک دوسرے کی تناؤ میں، وہاں جا کے یہ معاملہ زیادہ بگڑ جاتا ہے کہ گھر ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے۔ تو جب بھی ایسا معاملہ آ جائے تو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مکمل طور پر یہ نیت، ارادہ، دعا، کوشش کی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں میرا قصور ہے مجھے معاف کر دے، اور جہاں دوسرے کا قصور ہے اسے معاف کر دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے، اور اگر کوئی واقعی دل سے اصلاح کرنا چاہتا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا اور واقعی دلوں کو جوڑ دے گا۔ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں گھر ٹوٹنے لگتا ہے تو قرآن میں واضح طور پر یہ بات آتی ہے کہ ان میں صلح کرا دی جائے، یعنی ایک حکم، یعنی ایک کوئی عادل شخص جو ہے وہ بیوی کی طرف سے اور ایک شوہر کے گھر کی طرف سے آئے، اگر کچھ معاملات کو وہ آپس میں نہیں ہینڈل کر پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ایک دوسرے کی بات، تو وہ لوگ آ کر ان میں صلح کرانے کی کوشش کریں۔ کیا ایسا ہی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں میں ناراضگی ہو جاتی ہے یا چپکلش ہوتی ہے تو باقی گھر والے اس کو صلح کی طرف لاتے ہیں، یا ہر شخص یہ کہنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہمیں کوئی لڑکیوں کی کمی ہے، ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں گے؟ ادھر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں باپ کے گھر میں کوئی کمی ہے، یہاں ہمیں روٹی کھلانے کو کم پڑتی ہے، ہم اس اپنی بیٹی کو گھر بٹھا لیں گے۔ تو گویا یہ جو ذمہ داری ہے ایک گھر کو بنانے کی، یہ دو لوگوں کے علاوہ باقی سارے خاندان برادری کی بھی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو صرف وہ دو لوگ نہیں ہوتے، وہ دو خاندان ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گھر کو بچانے میں بھی دو لوگ نہیں، دو خاندانوں کا کردار ہونا چاہیے کہ گھر کو بسانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ بعض دفعہ ہم آج کل اس کو پرائیویسی کا نام دیتے ہوئے اپنے ماں باپ تک کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے رشتے میں بول سکیں، کیونکہ بعض دفعہ گھر میں والدین یا کوئی دوسرے بہن بھائی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایک کورا سا جواب دے کے الگ کر دیا جاتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی نہ بولے، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ بعض دفعہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے جب اس کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں، جب شیطان غالب آ جاتا ہے، جب انا غالب آ جاتی ہے، تو عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی کہ اس وقت مجھے کرنا کیا چاہیے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جہاں پر بچے ہوتے ہیں وہاں تو یہ بات بالکل عقل سے بعید لگتی ہے کہ دو لوگ جنہوں نے اتنا گزارا کر لیا کہ اس کے بچے ہو گئے ہیں یا ان کے ایک معاملات کسی حد تک چل پڑے ہیں، تو ایک تھوڑا سا برداشت کر لیں۔ بعض دفعہ جو اس وقت ایک لمحے کے لیے تناؤ آیا ہوتا ہے یا ایک سال یا 2 سال کے لیے تناؤ آیا ہوتا ہے، وہ اگلے 20 سال میں حل ہو جانا ہوتا ہے۔ یہ سب شادی شدہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ زندگی میں یہ جو ایک لائف ہے، یہ رولر کوسٹر والی لائف ہوتی ہے
کہ کبھی آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، کبھی تھوڑا سا تناؤ آ جاتا ہے، کبھی دل ایک مل جاتے ہیں، کبھی تھوڑے سے دل الگ ہو جاتے ہیں، کبھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی آپ ایک دوسرے کے لیے کچھ اچھا برا سوچنے لگتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اسی لائف پہ چل پڑتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات آتی ہے، پھر کچھ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ جو صبر سے انتظار نہیں کرتے اس اچھے وقت کا، تو ان کے لیے بھی وہ اچھا وقت دیکھنا محال سے محال ہی ہو جاتا ہے. کیونکہ شاید اس وقت تو وہی سوچتے ہیں کہ شاید اس شخص سے مجھے نجات مل جائے نا تو میرے لیے زندگی بڑی آسان ہوگی. ٹھیک ہے، اس شخص سے نجات مل گئی، اس بیوی کو چھوڑ دیا، اگلی کر لی، تو کیا اگلی کا کوئی چیلنج نہیں ہے؟ اس شوہر کو چھوڑ دیا، سوچیں گے اگلا کر لیں گے، تو اگلے کے اپنے چیلنج کوئی نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر شخص کے اپنے چیلنج ہیں، ہر زندگی کے اپنے مسائل ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ آج اس گھر کو چھوڑیں گے اگلے گھر جائیں گے وہاں کے اپنے مسائل ہیں. تو یہاں کے تو آپ 20 مسائل سمجھ ہی گئے تھے نا، اس شخص کے آپ 20 مسائل سمجھ گئے تھے، 20 عادات کے عادی ہو گئے تھے، اگلے والے کے ساتھ تو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑے گا. تو اس لیے اللہ کے واسطے یہ بات سمجھی جائے. ہم اپنے بزرگوں میں دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا فرق ہوتا تھا. ایک انجینئر شخص ہوتا تھا، ان پڑھ اس کی بیوی ہوتی تھی. اسی طرح وہ ماموز ذات بیٹی سے شادی کر دی جاتی تھی، پتہ چلتا تھا ایج کا اتنا بڑا فرق ہے کہ وہ 5 سال بڑی ہے اور یہ چھوٹا ہے، لیکن اچھے نبھاتے تھے، ہنس کے نبھاتے تھے، خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے تھے، کیونکہ نبھانے کے لیے شادی کرتے تھے. آج ہمیں اپنی ذات اتنی اہم ہو گئی ہے ہمارے لیے، میں اور میری مرضی اتنی اہم ہو گئی ہے کہ ہمیں نہ اپنے بچے نظر آتے ہیں، نہ اپنا گھر نظر آتا ہے، نہ ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ دوسری شادی کے فیصلے کر لیتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ہم معاملات کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شادی ہو سکتی ہے، سب کو مل جاتا ہے، بیوی کو شوہر مل جائے گا، دوسرا شوہر کو بیوی مل جائے گی. بچوں کو ماں باپ کہاں سے لا کر دیں گے؟ نہیں ملتا تو یہ رشتہ نہیں ملتا. ہم لاکھ عدالتوں میں چلے جائیں، ہم لاکھ ایک دوسرے کو خوار کر لیں عدالتوں میں، بچے میں لوں گا کہ ماں لے گی کہ باپ لے گا، چھینا تانی کریں. وہ بچے جو ایک شٹرڈ قسم کی فیملی میں پلتے ہیں، جن کے سر پہ باپ نہیں ہے، کسی کے سر پہ ماں نہیں ہے، اور اگر کوئی سنگل ماں ہے تو سنگل باپ ہے، کیا انہوں نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ آپ میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ ہماری خاطر کم از کم ایک چھت کے نیچے رہ لیتے، کچھ عرصے برداشت ہی کر لیتے ایک دوسرے کو. اسموتھ ہو جانا ہوتا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی بات ہو جائے اور جدائی کا آ جائے. ورنہ جتنے آپ کو اچھے کپل نظر آتے ہیں، جس کو آپ کو دور سے دیکھ کے لگتا ہے آئیڈیل کپل ہے، بڑا ہی اچھا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ بس ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا یہ تو کمال ہے، پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے جن کا ہمیں خیال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے دن ہے تو یہ کہتی ہے دن ہے، وہ کہتا ہے رات ہے تو یہ کہتا ہے رات ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑا رومانٹک قسم کا سین ہوتا ہے، یہ جو آئیڈیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں 100% انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ جو آئیڈیل کپل ہے، جو خوبصورت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے، وہ لوگ ہیں جو بہت اچھے کمپرومائزر ہیں، جو خوبصورتی سے کمپرومائز کرنا جانتے ہیں. جب ایک پہ بات آتی ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کوئی بات نہیں، اس نے غصے میں کر دیا ہوگا. جب دوسرے پہ بات آتی ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کوئی بات نہیں، آج تھکی ہوئی ہوگی نا شاید اس نے ایسے کر دیا ہوگا. یعنی دونوں کا جب موقع آتا ہے، کیونکہ زندگی میں کبھی ایک کا وقت آتا ہے تو دوسرا سمجھ جاتا ہے، کبھی دوسرے کا وقت آتا ہے تو پہلا سمجھ جاتا ہے. تو جو دو اچھے کمپرومائزر اس دنیا میں ہیں وہ اچھا ساتھ چلنے والے ہیں. آپ اپنے آفس میں دیکھ لیں، آپ کی جن سے بنتی ہے وہ وہی لوگ ہیں. آپ اپنے خاندان میں دیکھ لیں، وہ وہی لوگ ہیں. کوئی آپ جیسا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ جن کی دونوں کی عادات ملتی ہیں اس لیے وہ اچھا آئیڈیل ہے، یا دونوں کی بہت دوستی ہے اس لیے آئیڈیل ہے. نہیں، اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کمپرومائزر بہت اچھے ہیں اور عمدگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنا جانتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈھانپنا جانتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا جانتے ہیں. تنگی میں بھی چل سکتے ہیں، خوشحالی میں بھی چل سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. پھر کسی کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہے. ایک ہمیں یہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو لڑکیاں شوہر کا کمپیریزن اپنے باپ سے کرنے لگتی ہیں یا اپنے بھائی سے کرنے لگتی ہیں. میرے ابا تو میری امی کو ایسے نہیں کہتے تھے، آپ مجھے ایسے کرتے ہیں، وہ تو یہ کرتے تھے اور آپ یہ کرتے ہیں.
تو یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ ذرا یہ جو رائے ہے یہ اپنی ماں سے پوچھیے، کہ کیونکہ ان سے پوچھیں کہ ان کے شوہر کیسے تھے. آپ ایک ڈفرینٹ رشتے میں آ کر کمپیرزن جو کر رہے ہیں وہ ہے ہی غلط. شوہر کا کمپیرزن باپ سے نہ کریں. آپ کا رشتہ باپ کا ہے، آپ نے باپ کو باپ کی حیثیت سے دیکھا ہے. اپنی ماں سے پوچھیں کہ ان کا شوہر کیسا تھا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے بھی اسی طرح سے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا تھا اپنی لائف میں جس کا آج آپ مقابلہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے ان کا گھر بستے بستے آج آپ 30 سال کے بعد جس شخص کو بڑا نرم خو، بڑا شفیق، بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، وہ 30 سال 50 سال گزارنے کے بعد اس نیچر میں ڈھلا ہے اور ایک باپ کی حیثیت میں ڈھلا ہے. لیکن اگر اس کو آپ شوہر کی حیثیت سے دیکھیں تو اس کی گواہی آپ کی ماں دے سکتی ہے، اس کی گواہی آپ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے آج آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا شوہر ایسا اور ایسا ہے، یقین جانیں 30 سال بعد آپ گواہی دیں گے کہ یہی وہ بہترین انسان ہے کہ جو آپ کے ساتھ گزارا کر رہا ہے اور اتنی عمدگی سے کر رہا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ہر انسان کی زندگی میں بدر اور احد کے میدان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہجرتیں آتی ہیں، لیکن جو اس وقت صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جم جاتا ہے وہی ایک دن فتح مکہ بھی دیکھتا ہے. جو اس دن فرار ہو جائے، جو پیٹھ پھیر جائے ان مشکلات کے اندر سے، اسے فتح کبھی نصیب نہیں ہوتی. میں نے ایسے ایسے گھروں کو دیکھا جنہوں نے جان چھڑائی اور دوسری شادیاں اس لیے کر لیں، بیوی کا مسئلہ یہ ہے تو فلانے کا مسئلہ یہ ہے، اور وہ ان کے ساری زندگی وہ اس سکھ سے محروم رہے جو شاید ایک بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی کو ملتا ہے. اور وہ سکھ شہی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ بس کوئی دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی ہیں. اتنا ہی سکھ کافی ہے کہ میں نے قربانی دے کر کسی کا سکون جو تھا اسے آباد کر دیا. میں نے زندگی میں قربانی دے کر، ہماری بنتی نہیں تھی، ہمارے مزاج نہیں بنتے تھے، ہمارا آپ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے اس اولاد کی خاطر، اس عورت کی خاطر اپنے آپ کو پیچھے کیا، اپنے مزاج کو کمپرومائز پہ لے کر آیا، اور آج میں نے سب کا سکھ جیت لیا ایک اپنی خاطر. ہم ایک اپنی ذات کی خاطر ڈھیروں لوگوں کا سکھ برباد کر دیتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کچھ سکون کی زندگی ملے، اور اس کے بعد ہم اس سکون کے لیے بیوی کو عدالتوں کے چکر لگواتے ہیں کہ اب بچے میرے حوالے کر دیے جائیں. آپ سے کوئی پوچھے کیا کوئی مرد کبھی بچے پال پایا ہے؟ ایک شوہر نہ رہے عورت 7 بچے پال لیتی ہے، 2 بچے ہوں بیوی گھر میں نہ رہے مرد پال ہی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ کہ کوئی کسی کو اللہ، کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو جگہ دی ہے وہ اسی کی جگہ ہے، وہ کسی اور کی جگہ نہیں ہے. ایک شخص ہے جس کے بچے ہیں، اس کی ماں ہے، آپ ماں جو پرورش کر سکتی ہے وہ کیسے کوئی دوسری عورت کر سکتی ہے جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس سے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں باپ ہوں اس لیے پال لوں گا، تو آپ تو سارا دن گھر پہ ہی نہیں ہیں، پرورش تو آپ کر ہی نہیں رکھ سکتے. پھر کیا ہوگا؟ ہم دوسری عورت پہ مسلط کر دیتے ہیں وہ بچے، اس کا سکون بھی اجیرن کر دیتے ہیں، اور اس سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ سگی ماں کی طرح ان کی پرورش کرے. اور وہ بیچاری اگر کھپ بھی رہی ہوتی ہے اس کی نہیں، تب بھی وہ تانے اور باتیں سنتی ہے کہ اپنی اولاد نہیں ہے نا اس لیے اس نے ایسے اور ایسے رکھا ہوا. کیا سکون ملا؟ وہ چند اگر ذرا سا برداشت اس وقت کر لیا جاتا، ایک فیصلہ صحیح ہو جاتا تو شاید سب کا سکھ حاصل ہو سکتا تھا. اسی طرح سے فرمایا گیا کہ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں ثواب دیا جائے گا، جہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا. اور یہ اس صورت میں جب ایک شخص جو ہے وہ حلال روزی کماتا ہے اور یہ سوچ کے کماتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو ملے اور میں ان کو سوال سے بچا لوں کہ ان کو کسی کے آگے نہ ہونا پڑے، تو یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نیکی ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد خالص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو اس کو اس کا اجر دیا جائے گا. تو یہ اجر، یہ بشارتیں، یہ سب چیزیں ہر ایک کے ساتھ ہیں، ہر اس رشتے کے ساتھ ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کے لیے بھلائی اور خیر کا باعث ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آپ معاملہ دیکھیں کہ آپ نے کہا تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں، اور خاص طور پہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہیں، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہوں. اور آپ اتنا نیک ہو کر بھی، اتنے چیلنجز کے بعد بھی آپ ان رشتوں کو جس طرح خوبصورتی سے نبھاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی خیر و برکت بھی زندگی میں ضرور دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہمارے رشتوں میں محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں وسعت قلبی عطا فرمائے، اور ہم سے اگر کسی کے حق میں بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کر دے. اللہ سب کے گھروں کو جوڑے، اللہ سب کے بچوں کو ان کے ماں باپ. تو ہم کتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ لیتے ہیں. اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرمائے جو دلوں کو جوڑنے والے اور گھروں کو بسانے والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And Amin for the beautiful duas. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے اور آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین. اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اتنے اہم پوائنٹس آپ نے بتائے تاکہ ہم اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق بہترین طور پہ گزار سکیں. ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو ایک بیوی کو پتہ ہونی چاہیے. اور مین جو سب سے چیز ہے وہ یہی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے اس رشتے میں تو وہ رشتہ کامیاب ہوتا ہے. اب آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی کمنٹ ہے، کوئی بھی چیز آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ آپ کو انمیوٹ کیا جائے گا. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر میری بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کے ہسبینڈ بہت ابیوسو ہیں، اور مطلب کہ وہ الزامات لگاتے ہیں، بہت شکی ہیں اور بہت زیادہ ٹارچر ان کو کرتے ہیں وہ، اور ایک بچی بھی ہے ان کی آلریڈی. تو ایسے شخص کے ساتھ گزارا پھر کیسے کیا جائے؟ کیا ایسے شخص سے علیحدہ ہونا درست ہے؟ جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے نا تو اس میں دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک ہے کہ مجھے ایسے شخص کے ساتھ رہنا ہے اور میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں، دعاؤں کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کروں، کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی کوشش کروں اور مسئلے کو حل کروں. تو پہلا طریقہ یہی ہوتا ہے. پھر یہ سوچا جائے کہ اگر میں اس سے الگ ہو جاتی ہوں تو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوگا، اور اگر ساتھ رہتی ہوں تو کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا. تو اس میں دیکھا جائے کہ انسان کو جہاں پر زیادہ فائدہ مل رہا ہو وہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر جو سنگل مدرس کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کبھی آواز پاکستان جیسے بہت ملک میں کٹ رہی ہے. سنگل مدرس کا اتنا زیادہ رجحان ہو جائے گا. لوگ ایک ایک بچے کے ساتھ جو ہے وہ جوان بچیاں جو ہیں وہ سنگل مدر کی لائف گزار رہی ہیں. تو یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل بدلے. سورہ البقرہ صبح شام کی دعائیں پڑھ کے دم کریں، اور پہلی کوشش یہی کریں کہ گھر بسا رہے. جی میم السلام علیکم. میم میں آپ کا انفارچونیٹلی لائٹ آف ہونے کی وجہ سے میں نہیں اٹینڈ کر سکی، اور دیٹس وائی آئی نیڈ یور ریکارڈنگ. اور جیسے انہوں نے بتایا گروپ میں لنک بتا دیں گی. دوسرا یہ کہ میرا ایک کوشچن ہے، میں ایز این کلینکل سائیکولوجسٹ کام کرتی ہوں، اور میرے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں جو اس ایشو کے ساتھ آتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ بھی بہت حد تک اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ باہر انوالو ہیں اور ہماری سائیکولوجیکل نیڈس کو پورا نہیں کرتے. بہت ساری ریزن ہیں ایز این کلینکل سائیکولوجسٹ اس کے پیچھے، جس کو میں سمجھتی ہوں بھی ہوں اور ان کو گائیڈ بھی کرتی ہوں. لیکن کچھ لوگ مرد حضرات ایسے یوز ٹو ہوتے ہیں کہ وہ تو اپنی نیڈ باہر پوری کر لیتے ہیں، لیکن خواتین کئی سالوں سے اس سفرنگ میں ہوتی ہیں. ان کے لیے آپ ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہیں کہ ہم ان کو کیا کہیں، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل گرومنگ کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ ہم ان کو کیا بتائیں؟ تھینک یو سو ویری مچ. دیکھیے ویسے تو یہ میں آپ سے سب سے کہوں گی کہ بطور ماں ہونے کے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا.
اور یہ جو تربیت ہوتی ہے، یعنی وہ جو شوہر ہے آج کسی کا، وہ کسی ماں کی گود سے ہی نکلا ہے نا، کسی گھر کی تربیت سے ہی نکلا ہے وہ. تو ہمیں سب کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ آج جو گھر ٹوٹ رہے ہیں اس میں ہمارا کیا کردار ہے کہ ہم ان گھروں کو بچا سکیں. کیا ہم اپنے بچوں کو صبر سکھائیں، تقوی سکھائیں، ایک عورت کے ساتھ ڈیل کرنا سکھائیں، اسے گھر بسانا سکھائیں، اس کو حرام اور حلال کی تمیز سکھائیں. ہم کیا کریں؟ دوسرا یہ کہ جو لوگ اس طرح سے ہیں ان کی مائیں نہیں مانتی کہ میرا بیٹا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، وہ اسے پروٹیکشن دیتی رہتی ہیں کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں سارے. بطور ماں ہونے کے بھی یا ایک مومن ہونے کے بھی ہمیں غلط کو غلط کہنا آنا چاہیے، چاہے وہ ہماری اپنی اولاد کیوں نہ ہو. اور اسی طرح سے ان عورتوں کو، کیونکہ یہ یقیناً ایک عادت ہوتی ہے، اور یہ جو عورتوں کے ساتھ انوالومنٹ کی عادت ہے یہ بغیر نشے کے نہیں ہوتی. میں نے جتنے ابھی تک کیسز ایسے سنے ہیں کہ جو ایسے حرکتیں کرتے ہیں وہ نشے میں بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ نشے میں ہوتے ہیں تو انہیں حلال حرام یا ان چیزوں کا جو ہے وہ تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک بری صحبت کا ہونا، صالحین کے ساتھ نہ ہونا، پھر پہلے سے ماؤں کی تربیت نہ ہونا، بچے پہلے سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سدھار لیں گی، بیویاں ان کو سدھار لیں گی. تو پورا ایک نیٹ ورک ہے جو اس میں انوالو ہے، اور اگر ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ادا کرے تو اس کا حل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ دیکھیے اس صورت میں اس عورت کی کاؤنسلنگ بھی آپ کریں گے، لیکن اس مرد کی کاؤنسلنگ بھی تو ضروری ہے نا جو یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ اس میں جب تک پورا خاندان انوالو نہیں ہوتا، کہ آپ کہتے ہیں کہ ماں اپنا کردار کرے اور پھر جو باقی لوگ ہیں وہ انوالو ہوں، تو بیوی بہت حد تک بیچاری کمزور ہی ہوتی ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ ایسے مرد کو سدھارے. لیکن بہرحال ایک آزمائش ہے، آزمائش اللہ تعالیٰ دور فرمائے ہم لوگوں کی. جی نیکسٹ عظما بتول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیوٹیفل لیکچر میم، بارک اللہ فیک. میرا کوشچن دراصل یہ ہے کہ ایز اے اسپیکر مجھے کسی نے اپروچ کیا تھا کہ وہ سسٹر ہیں جن کی شادی 33 سال میں ہوئی، اور ان کے پرپوزلز دیکھنے پر سیکنڈ میرج ہے لڑکے کی، اور وہ سیٹلڈ ہیں، ویل سیٹلڈ وتھ کڈس. تو 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو. تو یہ ٹرمز پہ شادی ہوئی تھی کہ نہ وہ اپنے گھر میں انفارم کریں گے، یعنی اپنی فرسٹ وائف کو، نہ ہی ان کے ساتھ وہ کبھی زیادہ کوالٹی ٹائم ایز ان جیسے رات اسپینڈ کیا، ایسے کچھ نہیں ہوا، دن میں کبھی کبھار لائک دیٹ. تو یہ سسٹر اسٹارٹ میں ڈیل کر رہی تھی، بٹ ناؤ اب ان کی نیڈز ڈفرینٹ ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ ان کو ٹائم چاہیے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک جو وربل کمٹمنٹ دی ہے کہ میں آئی ایم اوکے ود دس، تو ابھی وہ شی از ناٹ ایبل ٹو کیپ، اور انہیں لگتا ہے کہ صبر کرنا یعنی چپ رہنا اس بارے میں، اور ڈپریشن کی کیفیت میں ہے. تو ایسا ہی یہ سولوشن. تو از دس دا سولوشن ٹو دس؟ بات ساری یہ ہے کہ جب آپ ایک غلط کام کرتے ہیں نا، اور آپ غلط کام میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں، تو پھر اس کا خمیازہ بھی ضرور بھگتتے ہیں. جو لڑکیاں یہ سوچ کے شادی کر لیتی ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کہتا ہے نہ آپ کسی کو بتائیں نہ وہ کرے، اور میں آپ کے ساتھ بہت خیر خواہ اور سچا ہوں، تو کوئی سمجھدار لڑکی ایسا کر نہیں سکتی ابل تو، اللہ یہ کہ وہ ان کی دوستی چل رہی ہو یا کوئی اور ان کا ایک دوسرے کی طرف مائل ہو جائیں اور اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے. لیکن اگر کوئی رشتہ بڑوں کے درمیان طے ہو تو وہ بہت ساری وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو شاید ایک ینگ لڑکی دیکھ ہی نہیں سکتی یا جان ہی نہیں سکتی کہ اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے. تو اس صورت میں وربلی وہ بعض دفعہ گھر جاتی ہیں ان جذبات میں آ کے، اور یہ سمجھ لیتی ہیں کہ اچھا یہ شخص صحیح ہے. تو بیسیکلی ایک شادی میں بندھنے کے بعد جو حقوق و فرائض ایک دوسرے پہ بنتے ہیں وہ بنتے ہی ہیں. چاہے کوئی زبانی طور پہ کہہ دے کہ تم مجھ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کرو گی، تو بات ساری یہ ہے کہ یہ عورت نے آپ کے اوپر نہیں فرض کیا کہ آپ شوہر بن کے کیا کیا کریں گے، یہ تو اللہ نے آپ کے اوپر فرض کیا. اور نکاح کے ساتھ یہ تمام حقوق و فرائض خود بخود آپ کے قانون کی کتاب میں جاری ہو جاتے ہیں اور آپ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں، کوئی آپ سے کہے یا نہ کہے. اس لیے یہ چیز جو ہے یہ شوہر کے اوپر یہ درست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے آپ سے وربلی کہہ دیا تھا اس لیے اب میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ ذمہ داری ان کے اوپر رہے گی اور انہیں ادا کرنی ہوگی، اور انہیں سمجھانا چاہیے اور بڑوں کو بیچ میں انوالو ہونا چاہیے. اور اسی طرح پہلی بیویوں کو نہ بتائے بغیر جو مرد شادیاں کرتے ہیں، یہ بھی میرے حساب سے، میری ذاتی رائے میں یہ خیانت ہے
کیونکہ یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس اعتماد میں ایک بیوی اگر آپ کو سمجھتی ہے کہ آپ اس کے شوہر ہیں اور آپ ایک اچھے انسان ہیں یا آپ ایک بااعتماد انسان ہیں اور آپ واقعی شرافت کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، تو اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے تو آپ پورے اعتماد کے ساتھ کریں، دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کریں، اس کو انفارم کر کے کریں، اور اس کو پورا اختیار دیا جائے کہ آپ اگر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی اگر آپ دوسری شادی کریں گے، تو پھر آپ اسے یہ چوائس دیں کہ ٹھیک ہے، پھر وہ نہیں رہنا چاہتی تو آپ نہیں رہیں. ہاں اگر وہ کہتی ہے کہ آپ مجبور کرتے ہیں آپ اس کو اس بات کے لیے، کیونکہ کوئی بھی عورت یقیناً طور پر اپنی مرضی سے تو ہمارے معاشرے میں تو نہیں آپ کو اجازت دیتی کہ آپ دوسری شادیاں کر لیں، اور کیوں کر لیں. میرا تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیوں کرنی ہے، کون سی ایسی مجبوری آ گئی ہے، اللہ یہ کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا آپریشن کیس ہے کہ آپ کو ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا. ہاں وہ سچویشن آ گئی ہے تو ضرور کریں، ورنہ کیوں قرآن کہتا ہے کہ تو آپ نہیں ادا کر سکیں گے ایک دوسرے کے حقوق، کیونکہ دو لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے کوئی معمولی بات نہیں، اور اس پہ اسی لیے اتنی کڑی سزا ہے کہ آپ نہیں کر سکیں گے. تو ایک ہی کو رکھو تو زیادہ بہتر ہے. تو جو لڑکی شادی کرتی ہے اسے بھی پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے کہ پہلی بیوی کو نہ بتایا جائے. اٹ مینس کہ فیئر ڈیلنگ تو نہیں ہے نا، تو جو پہلی سے فیئر نہیں ہے وہ دوسری کے ساتھ کیسے فیئر رہ سکتا ہے. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل کے دور میں بیٹیوں کو تو کچھ حد تک بندہ سمجھا لیتا ہے، کچھ تعلیم دے دیتا ہے اسلام کی، بیٹوں کو ذرا ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو جو بیٹوں یا بیٹی کی شادی کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ کس طرح کا ان کے لیے ڈھونڈنا چاہیے؟ ایک عورت میں تو چونکہ پوری ایک نسل تشکیل دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرد اگر دین کی سمجھ نہیں رکھے گا، اگر ایک عورت کو ہے دین کی سمجھ، مرد کو نہیں ہے، وہ بار بار اس کو کبھی پیار سے کبھی کسی طریقے سے سمجھاتی ہے کہ ایسے نہیں کرے، بچے کے ساتھ پوری شفقت کرے، ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں کر سکتی. پھر اس سارے سسٹم میں کس طرح کا کرائٹیریا ہونا چاہیے؟ بچوں کی شادیوں میں کس طرح کے ان کے جو ہیں زوج ڈھونڈنے چاہیے؟ میں نے پھر وہی کہوں گی کہ یہ اصل میں جو ہم گھر میں مائیں تربیت کرتی ہیں نا، اصل میں باپ تربیت نہیں کرتے. یہ گھر میں عورت ہوتی ہے جو گھر کا ماحول کرتی ہے، اور ہمیں ہوش اس وقت آتا ہے جب بچہ جوان ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنی اڑی کرتا ہے، جب اس کا رستہ وہ متعین ہو چکا ہوتا ہے جو معاشرہ کر دیتا ہے، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ او ہو مجھے تو اسے کچھ اور بنانا تھا. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری سنیں، جبکہ وہ اس سے پہلے تو ہماری آواز خاموش تھی. اگر آپ کی آواز بلند نہیں ہے تو باہر کی آوازیں بلند ہوں گی، اور اگر آپ کی آواز بلند ہے تو باہر کی آوازیں دب جائیں گی. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی آواز، جو کہ ہمیں اس کے لیے خود دین پڑھنا سمجھنا ضروری ہے بطور عورت کے، تاکہ آپ ایک نسل کو تشکیل دے سکیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو پھر ہم بس خاموش رہتے ہیں اور وہ پھر باہر کی آوازیں ہو جاتی ہیں. تو اس صورت میں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آپ اچھے اور نیک ساتھی کا انتخاب کریں، لیکن وہ نیک ساتھی آپ کو قبول آپ کے بیٹے کو قبول اس وقت کرے گا کہ جب وہ بھی نیک ہوگا. کیونکہ بعض دفعہ ہم بگڑی ہوئی اولادیں کسی اچھی لڑکی کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اپنے بچے کے عیب اس کے اندر کیا ہیں. تو اس صورت میں یقیناً ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ایک اچھا اسپاؤس ملے، نیک اسپاؤس ملے، لیکن اپنے بچوں کو نیکی کی بات بتائیں، چاہے وہ نہ سنتے ہیں، چاہے وہ آپ کو لگے کہ یہ سنی انسنی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے کانوں میں ڈالتے رہیں، کہیں ان کے اندر کوئی نیکی کا بیج ضرور جا رہا ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو استاذہ کو بہت شکریہ، انہوں نے اتنے اچھے پوائنٹس شیئر کیے اور اپنی ذات میں اصلاح کرنے کا اتنا موقع ملا، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میرا ایک کوشچن تھا، میں کچھ عرصہ پہلے ایک میرے نظروں کے سامنے سے ایک واقعہ گزرا جس کے بارے میں ان سے رائے لینا چاہتی ہوں. کہ ایک صاحب تھے جن کے فادر ان کی فورسفلی ڈائیورس کروا رہے تھے، اور وہ جو صاحب تھے وہ اپنی جو وائف کو ڈائیورس نہیں دینا چاہ رہے تھے جسٹ بیکاز آف کہ آپ کے بچے نہیں ہیں. اور اس صورت میں وہ اپنے فادر کے سارے رائٹس دینے کے لیے تیار تھے. وہ اپنے فادر کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے سارے حقوق پورے کروں گا جو آپ کے والدین کے ہیں، لیکن آپ مجھے اس پہ فورس نہ کریں کہ میں اپنی وائف کو ڈائیورس دوں. اور جبکہ والد صاحب نے ان کو ان کی جائیداد سے آگ کر دیا. تو اس سچویشن میں بینگ اے بیٹا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور بینگ اے لائک جیسے آپ اپنے ہسبینڈ کو ایسے سینیریو میں دیکھ رہی ہیں، تو بیوی ہونے کے ناطے آپ کی کیا
लाइक क्या एक्शन होना चाहिए कि जो कि इस सारे मसले को इजीली हैंडल कर सके? निकाह हस्बैंड और वाइफ के दरमियान होता है, बाकी खानदान से नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई घर जुड़ा रहता है तो ये दोनों जिम्मेदार हैं, और अगर घर टूटता है तो यही दोनों जिम्मेदार हैं। बाकी सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन असल हतमी फैसला इन दोनों का होता है। इसलिए वालिदैन को कोई हक नहीं पहुंचता कि अगर दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं तो वो उसके दरमियान में फोर्सफुली तलाक करवाएं, क्योंकि एक चीज है जिसकी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर औलाद किसी घर में नहीं है तो ये उन दोनों का बाहमी फैसला है कि वो साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए। वालिदैन को अपनी जो हुदूद है वो मुकर्रर करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा बाज घरों में बुजुर्ग नासमझी का मुजाहरा करते हुए घर तोड़वा देते हैं, और वो समझते हैं कि वो बहुत अक्लमंद हैं, बहुत दुनिया देखी हुई है, इसलिए वो जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। तो ये कतन दुरुस्त नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो अपनी तौर पर निभाना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई मसला है तो वो खुद एक तकवा का मुजाहरा करते हुए अगर उसको तोड़ते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन बाकी एक दूसरा रह गया आख करना इस वजह से, तो आख करने की तो इस्लाम में वैसी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आपको विरासत में हक दिया है वो रहेगा, चाहे आपकी औलाद फरमा बरदार है या नाफरमान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके वालिदैन का हक बाकी रहेगा, चाहे आपके वालिदैन अच्छे हैं या बुरे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, वो तो वालिदैन है तो उनका हक रहेगा। तो ये दोनों ही चीजें दीन से लाइल्मी की बिना पर दुरुस्त नहीं हुई। जी जज़ाकल्लाह खैर। किसी का सवाल है कि बेटे और बेटी की शादी किस उम्र में की जाए? बलूगत के बाद आप उनकी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी देखना चाहिए कि वो घर बसाने के काबिल भी हों। यानी वो जो एक होता है ना रुश्त पाई जाए उनको। यानी बाज लोग होते हैं वो 30 साल में भी इस काबिल नहीं होते कि वो घर बसा सकें या अपनी कोई जिम्मेदारी उठा सकें। तो देखना ये चाहिए कि वो दोनों जो हैं वो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हों और उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी पाई जाती हो। लड़कियां तो उमूमन देखा जाए तो जब उनकी शादी हो जाती है तो वो मेच्योर हो जाती हैं शादी के बाद भी, लेकिन मर्द के ऊपर क्योंकि एक घर की जिम्मेदारी, एक कमाने की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, तो उस सूरत में उनकी शादी करते हुए खास तौर पर ये देखना बहुत जरूरी होता है। तरबियत तो दोनों ही की करनी चाहिए। उसके अलावा मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या अगर औरत को कहीं जाना है तो उसे हर बार हस्बैंड को पूछ के जाना चाहिए क्या? इवन अगर वो कहीं दरस में जा रही है या कहीं स्कूल जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो हर बार क्या उसको पूछ के जाना पड़ेगा कि आपकी इजाजत है, मैं जा सकती हूँ? एक देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना हस्बैंड वाइफ की, जिसमें हम्म, आपको पता ही होता है कि इनको पता है कि मैं यहाँ जाती हूँ, वैसे उनको पता है कि आप दर्स में जाती हैं। तो अगर आप हर दफा नहीं भी बता रही, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उनको पता चला ये बारी बात का तो वो माइंड नहीं करेंगे, वो कहेंगे अच्छा ठीक है चली गई तो चली गई थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फसाद होगा, अगर उनको ये बात पता चली कि मैं गई थी और फिर नहीं था, तो उस सूरत में इन्फॉर्म करना एक दूसरे के एतमाद के लिए ज्यादा बेहतर है। और कुछ नहीं तो आप एक जाते हुए टेक्स्ट कर दीजिए कि मैं जरा स्कूल तक जा रही हूँ, या आप टेक्स्ट कर दीजिए कि आज शाम को मेरा दर्स है, मैं जरा उस तरफ जाऊंगी, इतने से इतने बजे तक के लिए मैं रहूंगी। तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए एक दूसरे को, जी। और दूसरे को भी चाहिए कि दूसरा अंडरस्टैंड करे। यानी ये भी नहीं है कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आपको किसी को ये पूछ रहा है तो आप फौरन एक शौहरियत आपके ऊपर गालिब आ जाए और आप कहें कि अच्छा किसी ने मुझसे पूछ लिया, इसका मतलब है कि मुझे इनकार ही करना चाहिए। ये मतलब इसीलिए कहा ना तकवा दो तरफ से चाहिए, एक चीज होती है ये किसी ओहदे का नाम नहीं है कि आप शौहर हैं, इसका मतलब है कि आप कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे दूसरे की नीड को। एक दूसरे की नीड, उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिशात, उनके शौक का एहतराम करना चाहिए। एक और सवाल है कि मर्द अगर किसी मामले में औरत पर यकीन नहीं करता तो उस पर औरत क्या करे? देखें कि क्यों यकीन नहीं करता, उसकी बुनियाद क्या है, उनसे पूछा जाए, उनको एतमाद में लेने की कोशिश की जाए। और अगर उनके अंदर कोई ऐसी चीज है जो किसी ने शक का बीज बो दिया है, या कोई वाकया ऐसा आपने शेयर कर लिया है जिसकी बुनियाद पर उनको शक आया, या बाज दफा वो कभी आपको किसी से कजन से मिलता हुआ देखा और उनके दिल में एक वो चीज आ गई कि पता नहीं ऐसे क्यों हंस के बात कर रहे थे, तो वजह मालूम करनी चाहिए कि आखिर ये शक है क्यों। और इसी तरह सुबह शाम के अस्कार पढ़ के दम भी करना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफा शैतान घर तोड़ने में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये जो वसवसे और वसवसे उन्हीं लोगों को ज्यादा आते हैं जो जिक्र अस्कार से दूर होते हैं, उन पर हमला भी बड़ी तेजी से हो जाता है फिर।
جی السلام علیکم. میں فیملی اینڈ میرج کوچ ہوں بائی پروفیشن. میں نے جتنا کام فیلڈ میں کیا مجھے اس کے ساتھ ایک بات بس ایڈ آن کرنی تھی. وہ یہ کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے جو ٹراماز یا میزریز ہوتی ہیں نا، جب وہ انٹریٹیبل ہوتے ہیں تو وہ اس ریلیشن شپ کے اندر آ کر مزید ہسبینڈ اینڈ وائف جب ایک دوسرے کے سپورٹیو نہ ہو، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہ ہو، تو وہ ملٹی پلائی ہو کے بچوں تک جاتے ہیں. جو مطلب مجھے ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اب ٹائم آگے آ رہا ہے اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہم فیس کرنے والے ہیں وہ یہی ہوگا کہ چونکہ اب پاکستانی کلچر بھی تھوڑا سا ایسا چینج ہو رہا ہے کہ پریفر کیا جاتا ہے کہ کپلز نیوکلیر سسٹم میں رہیں. جوائنٹ فیملی کا اتنا اسٹرانگ سسٹم اب رہ نہیں رہا جتنا پہلے کے وقت میں تھا. تو اس نیوکلیر سسٹم میں جب ایک دوسرے کی غلطیاں اور کمزوریاں کور نہیں کی جاتی تو وہ ہمارے بیسیکلی ٹراماز ملٹی پلائی ہو کر ہمارے بچوں کے اندر ان کی سفرنگ بن جاتے ہیں. میری ابھی تک کی لرننگ یہ ہے. آپ اگر اس کو ذرا مزید روشنی ڈال دیں تو میرے لیے اس کو مزید سمجھنا آسان ہوگا. دیکھیے خطبہ نکاح کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. ہم جب اس سسٹم سے نکلے ہیں تو آپ چاہے اسے پاکستان کا نام دے لیں یا اس معاشرے کا نام دے لیں، تو اصل میں ہم دین کے سسٹم سے جب سے نکلے ہیں تو ہمارے مسائل ہی مسائل ہیں، ظلم ہی ظلم ہے اور فساد ہی فساد ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جتنی سنگل مدرس ہمیں نظر آتی ہیں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم ممالک کے اندر تو یہ عام سی بات ہے کہ سنگل مدرز ہوتی ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر جہاں پر ایک مومن مرد ہو وہاں پر عورتوں کا یوں تنہا زندگی گزارنا، ایک بچے دو بچے اور ان کے ساتھ، اور یہ گھروں کا ٹوٹنا، تو یہ کسی خطرے کی علامت کو تو ظاہر کرتا ہی ہے نا. کہیں تو تقویٰ ٹوٹا ہے، کہیں تو ایسا ہوا ہے کہ ہم ایمان کے دائرے سے نکلے ہیں تو گھر ٹوٹا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ جو ہماری میں نے کہا جیسے کہ فرسٹریشنز کو قابو میں رکھنا، جذبات کو قابو میں رکھنا اور خود قربانی دے کر اپنے گھر کو بچانا، یہی تو ہمارا امتحان تھا، یہی تو ہمارا تقویٰ تھا. ہم اس میں فیل ہوتے جا رہے ہیں. نیکسٹ سندس. السلام علیکم. میرا یہ کوشچن ہے کہ میری شادی ہوئی تھی 2 سال بھی نہیں ابھی ہوئے تھے. میری کزن نے میرے ہسبینڈ کو ورگلا کے اپنی طرف مائل کر کے ان کا رجحان اس طرف ہو گیا. ابھی میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بھی ایڈجسٹ ہو رہی تھی، میں ان کی دوسری وائف بن کے گئی تھی. تو انہوں نے اس ٹائم نکاح کر لیا میری کزن سے، سال اس کو اپنی والدہ کے گھر رکھا. اب میں بھی اس طرف پریگننٹ ہو گئی تھی، میرا اسی ٹینشن کی وجہ سے مس کیریج ہو گیا. مجھے پتا چل گیا ان کا نکاح ہوا ہے. 8 ماہ وہ مجھے دھوکہ دیتے رہے. جب پتا چلا تو الٹا لڑائی جھگڑے، مجھے گھر سے نکلنا پڑا. میں اپنی مما کی طرف ہوں. اب مزید یہاں بیٹھے بھی مجھے سال ہونے والا ہے. اب میرے ہسبینڈ کی اٹریکشن میری طرف ہو رہی ہے. وہ اس کو میری جگہ میرے نکلنے کے مہینہ بعد ہی لے آئے تھے. جیٹ جٹھانی سب کے بیچ میں نے بہت سیکریفائس کیا. میں نے اپنے میاں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت کچھ کیا کہ میں پہلے بھی ڈیورس تھی، میری بیٹی بھی میری مما کے پاس ادھر ہی تھی، تو میں نہیں چاہتی تھی میرا دوبارہ گھر ٹوٹے. میں اپنے گھر کو بنانے کے لیے بہت کچھ کرتی رہی، لیکن بیچ میں اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ میری طرف اٹریکشن کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میاں حکم دے تو بیوی کو ماننا چاہیے، تم دین پڑھ رہی ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا. تمہیں میں جدھر آواز لگاؤں گا تمہارا کام ہے کہ تم آ کے ایک ہی جگہ پہ رہو. میں انہیں یہ قائل کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک جگہ تو نہیں رہا جاتا نا. خالہ کی بیٹی ہے، پھر انہوں نے جس طرح اس ٹائم میرے میاں کو میرے خلاف کر کے صرف اور صرف دولت اور یہ چیزیں دنیاوی فائدوں کی خاطر انہوں نے سارے معاملات کیے تھے. تو میں اپنے میاں کو کس طرح قائل کروں کہ میں یہ حق رکھتی ہوں مجھے علیحدہ گھر لے کے دیا جائے. وہ اس بات کو نہیں مان رہے، بلکہ مجھے
زور دے رہے ہیں کہ تم ایک ہی جگہ آ کے رہو. تو میں اس میں گناہ گار تو نہیں ہو رہی کہ میں اپنی مما کے گھر بیٹھی ہوں؟ مجھے یہ پوچھنا ہے. جزاک اللہ. آپ کی ڈائیورس نہیں ہوئی ہے، بس آپ میری سیپریٹ ڈیوورس ہیں. نہیں ہوئی، میں بس ان سے علیحدہ اس لیے رہ رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے دھوکے میں رکھا، میری کزن نے مجھے دھوکے میں رکھا، میرے میاں سے ریلیشن شپ میں ان کی رہی. پہلی وائف ہیں کیا؟ ان کی پہلی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی نا، جس بیس پہ وہ مجھے بھی آ کے لے کے گئے. اپنی وائف کے 4 ماہ ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ مجھے اپنی گھر اپنے بچوں کے لیے لے کے گئے. میں نے بڑا خوش اسلوبی سے گزارا کیا. میں اپنی جٹھانی کی بہن کی جگہ گئی تھی. جٹھانی نے بھی میرے پہ ظلموں کی انتہا کی. میں نے برداشت کیا کہ کوئی نہیں، میں نے ایڈجسٹ ہونا، میں دوبارہ ماں کے گھر نہیں جا کے بیٹھ سکتی. میں پہلے بھی یہ حالات دیکھ کے آئی ہوئی تھی ڈیورس کے بعد. تو اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اور دیکھیے بات وہی آ گئی نا پھر کہ جہاں تقویٰ نہیں ہوتا. ہاں جی. وہ ایک پنجابی میں بڑا مشہور ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ نہیں بستے گھر بدنی تاندے. ہاں جی. بات یہی ہے، اب وہ جب کہتے نیت میں ہیں فطور آ جائے نا کسی بھی طرح. میرے نکاح میں وہ بھی تھی، میں نے جرم نہیں کیا. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہلتا. تو وہ میرے نکاح میں تھی، وہ بھی اب پریگننٹ ہے وہ بھی نا، تو بچہ ان کا ہونے والا. دیکھیے آپ کو اختیار حاصل ہے، اب نا مکمل اختیار حاصل ہے کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ڈیمانڈ رکھتی ہیں کہ مجھے الگ رکھا جائے تو آپ یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہیں. کر سکتی ہوں. کیونکہ یہ جی آپ سے بالکل کر پوچھنا سکتی ہیں، اور آپ کے پر یہ فرض چاہتی نہیں ہے کہ آپ وہیں پر رہیں اور فساد میں رہیں اور دل میلے کر کے رہیں. اپنے خیمے الگ رکھیں اور دل ایک رکھیں. ہمارے الٹا حساب ہے کہ خیمہ ایک رکھو چاہے دل الگ ہو جائیں. تو آپ کو اختیار حاصل ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والا بنائے. آپ دعا استخارہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس معاملے کے اندر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اس بات سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے خواتین بہت اس بات سے بعض دفعہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ اچھا اگر میرے حقوق مارے بھی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اپنے لیے آواز اٹھانا، اس بات پہ ڈسکشن کرنا، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنا اور ایک سمجھداری کے ساتھ اللہ سے مدد لیتے ہوئے بات کرنی چاہیے. اور اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ گائے بیل کی طرح سر جھکا کے جو ہے وہ ایک بات کو کریں. جو غلط بات ہے غلط بات کو صحیح طریقے سے بیان کر کے اپنا حق لینے کی کوشش کریں. دعا استخارہ پڑھ کے کہ اللہ میری مدد کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو پھر سے آباد کرے، ہمیں سب کو تقوی عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھٹکنے بہکنے سے بچائے. میں نے تو شاید ہی میری زندگی میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ جو کسی نے کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر یا کسی کو جدا کیا ہو اور پھر وہ خود سکھ سے رہا ہو. چاہے وہ ذہنی سکون ہو، چاہے وہ اندر باہر کا سکون ہو. یہ اگر آپ کسی کو بے سکون کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ خود سکھ کی زندگی جی سکیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو معاف کرتے. ہم سب سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوتی ہی رہتی ہیں. اللہ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا وبارك الله فيكم.